भाभी डॉक्टर तकदीस फातिमा साहिबा से इजाज़त लूँ, चूँकि आज घरेलू तौर पे जोश पे गुफ्तगू होनी है और ज़ाहिर सी बात है ये किताबों में नहीं है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए। तो एक बार आप लोग सब तालियों की आवाज़ से इजाज़त दें कि गुफ्तगू बाज़ाब्ता तौर पे शुरू की जाए। मैं सबसे पहले शुक्रिया का लफ्ज़ तो नहीं कहेंगे, मगर वक़ार साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करेंगे कि आप हमेशा ऐसी तकरीबात मुनक़िद करते हैं कि जिससे बियॉन्ड बुक कह लीजिए कि साहब एक ऐसी गुफ्तगू हमारे सर दरमियान हो जाती है जो किताबों में नहीं होती है, या ये कि हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा। तो जोश पे बहुत सारी थीसिस लिखी गई और जोश पे बहुत सारी PhD हुई, डॉक्टरेट हुई, और जोश पे बहुत सारे मकाले लिखे गए, जोश पे बहुत सारे सेमिनार हुए और जोश पे बहुत सारे लोगों ने काम किया। और शारिफ साहब के ख़ुद इतने मकाले हैं और इतने काम हैं जोश पे। तो ये जो शहर की नुमाया शख्सियात हैं और जो कंपोजिट कल्चर है वो इस वक्त लखनऊ का हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे लग रहा है कि आज जो है वो प्रोफेसर रफ़ी दीक्षित जी, प्रोफेसर जमाल नुसरत साहब, प्रोफेसर शारिफ दौलवी, यासीन साहब, नजम फारूकी साहब, गजाला साहिबा, इतनी तमाम शख्सियतें हैं। ख़ुद जो अवधनामा का स्टाफ़ है उसमें इतने अहम लोग हैं, हमारे डॉक्टर हारून साहब, अत्तर साहब, मेहदी साहब, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इन सब की मौजूदगी में एक ऐसी किताब के हवाले से बात हम करेंगे जो किताब में नहीं आई है, यानी बियॉन्ड बुक। जोश साहब को जिन्होंने देखा है, जिनसे ज़ाती मरासिम रहे हैं, बहुत सारी खट्टी मिट्ठी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और जोश और मलिहाबाद के हवाले से ख़ास तरीके से, ये मलिहाबाद लखनऊ का एक इतना शानदार महल्ला, ऐ मलिहाबाद के रंगी गुलिस्तां अलविदा अलविदा, ऐ सरज़मीन सुबह खंदा अलविदा अलविदा, ऐ किश्वर शेरो शबिस्तां अलविदा अलविदा, ऐ जलवागाहे हुस्न जाना अलविदा, तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है, आ गले मिलने की आवाज़ जरस आने को है। काफ़िला जाने को तैयार है। जोश साहब अपने बाजुओं पे मामजामिन बांधे हुए, कुछ अंगूठियाँ तैयार किए हुए, बुज़ुर्गों से माथा पे जो बोसों के निशानात सब्त कराते हुए, दुआएं लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए एक ऐसी जानिब जा रहे हैं कि जहाँ से आने के फिर रास्ते शायद मुश्किल हो जाएं। जोश के लिए ये अंदेशे हैं, इसीलिए कुछ इस अंदाज में वो गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं कि आम के बागों में जब बरसात की होगी खरोश, आम के बागों में जब बरसात की होगी खरोश, मेरी फुरखत में लहू रोएगी चश्मे मैं फरोश। रमेश देखिए साहब, मिसरा देखिए आप, चश्मे फुरखत में लहू रोएगी चश्मे मैं फरोश, और रस की बूंदें जब उड़ा देंगी गुलिस्तानों के होश, रस की बूंदें जब उड़ा देंगी गुलिस्तानों के होश, कुंजे रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश, कुंजे रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश, सुन के मेरा नाम मौसम गमज़दा हो जाएगा, एक महशर सा गुलिस्तान में बपा हो जाएगा। तो उस गुलिस्तान में महशर आज भी पपा है। मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले असमत साहब की उंगली थामूं और ये कुछ उस फ़ज़ा को लेके आगे बढ़ें कि आपको कैसा लगा जोश साहब यहाँ से छोड़ के गए, अगर वो न जाते तो कैसा होता, और आप उनके साथ ज़्यादा रहते, हालांकि आप उनकी मोहब्बत में फिर गए भी वहाँ और उन्हीं पे काम भी है, आपका पूरा रिसर्च वर्क है। तो हम आपसे चाहेंगे कि पहले असमत मलिहाबादी के हरफों की उंगलियाँ थाम के हम इस गुफ्तगू का कारवां आगे बढ़ाएँ। डॉक्टर नैयर साहब ने बहुत तफसील के साथ जोश साहब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। ये चूँकि महफ़िल ख़ानवादा जोश से मुताल्लिक़ है और उनके ख़ानवादे से मुताल्लिक़ लोग यहाँ मौजूद हैं, यानी कलीम शिको, मैं और प्रोफेसर ख़ान मोहम्मद आतिफ़, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले इनके रिश्ते समझ लिए जाएँ ताकि हमारे देखने वाले ये समझ सकें कि ये जोश साहब के ख़ानदान के लोग हैं भी या नहीं। हमारे प्रोफेसर ख़ान मोहम्मद आतिफ़ साहब जोश साहब के नवासे होते हैं। मैं बहन जाऊँ नवासे आप चलिए, दूसरी पीढ़ी पे हाँ, ये जोश साहब के भांजे भांजे को कह रहे हैं, हैं। लेकिन मैं नवासा ही समझता रहा हूँ। फिर मैं और कलीम शिको, जोश साहब की एक बहन थी हशमत आरा बेगम, उनके हम दोनों नवासे हैं, यानी उनकी बड़ी बेटी के बेटे कलीम शिको हैं
اور نمبر 2 جو ان کی بیٹی تھیں ان کا بیٹا میں ہوں. میں اور یہ دونوں سگے خالہ زاد بھائی ہیں اور جوش صاحب کے نواسے ہیں. یہ بڑی اچھی محفل اس لحاظ سے ہے کہ جب پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جوش صاحب کے بڑے بھائی شفیع احمد خان ولی ملیح آبادی، ان کے بیٹے تھے شعور ملیح آبادی، علی حمزہ خان شعور ملیح آبادی. شعور ملیح آبادی کلیم شکو کے والد ہیں. اس طرح یہ ناتی بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں. میں صرف ناتی ہوں. تو آنے والی نسلیں جب یہ پروگرام دیکھیں گی تو وہ خوش ہوں گی کہ جوش کے خانوادے سے متعلق کچھ لوگ ہمارے سامنے ہیں. اس لیے کہ آج ہم لکھنؤ میں جب ناصر آتش اور انیس کے خانوادے کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں ترستی ہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، ان میں اپنے اساتذہ کی شبیہ کو محسوس کر سکیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. وقار صاحب نے یہ بڑا اہم پروگرام منعقد کیا جس کی وجہ سے جوش کے خانوادے کے کچھ لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں. نیئر نے کہا تھا کہ جوش صاحب پاکستان میں گئے، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جوش صاحب پاکستان تو چلے گئے، لیکن اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ بہت دن سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. جوش صاحب جب دلی سے کلیم ماہنامہ نکالتے تھے تو ان کے ایک دوست تھے اسرائیل احمد خان. اسرائیل احمد خان جوش صاحب کے اس میگزین میں مضامین تحریر فرماتے تھے. ان کی بیوی بڑی حسین و جمیل عورت تھیں. ان کی زلفیں بہت دراز تھیں، اتنی دراز کہ ایک زمانہ تھا کہ دلی میں جوش صاحب نے اپنے بھتیجے یعنی کلیم شکو کے والد کو بلا لیا تھا. ان کی والدہ بھی وہیں چلی گئی تھیں اور علی حمزہ خان شعور ملیح آبادی کو وہاں ملازم رکھوا دیا تھا. یہ سارے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے. کلیم چھوٹے رہے ہوں گے، ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں اس زمانے کی کچھ یادیں محفوظ ہوں. تو اسرائیل احمد خان کی بیوی اس گھر میں تشریف لاتی تھیں. اشرف جہاں بیگم جو جوش صاحب کی اہلیہ تھیں وہ ان سے بہت جلتی تھیں، اور جلنے کا سبب یہ تھا کہ وہ یہ محسوس کرتی تھیں کہ یہ عورت جو ہے یہ جوش کی محبوبہ ہے. اور یہ سچائی بھی تھی، اس میں کچھ لکا چھپا نہیں ہے. جوش صاحب ان سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. جوش صاحب کی بیوی نے ایک دن میری خالہ سے کہا کہ جب وہ خاتون آئیں تو بٹیا تم ان سے کہنا کہ آپ کی زلفیں تو گھوڑے کی دم کی طرح ہیں. لہٰذا جب وہ آئیں تو میری خالہ نے کہا کہ آپ کی زلفیں اتنی دراز ہیں، لگتا ہے جیسے گھوڑے کی دم. تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ جوش صاحب کی بیوی ہی نے سکھایا ہوگا. انہوں نے کہا بٹیا کیا کریں، جوش صاحب کو گھوڑے کی دم ہی پسند ہے. تو وہ خاتون بھی پاکستان چلی گئی تھیں، یعنی اسرائیل احمد خان اور وہ خاتون جوش صاحب سے قبل کراچی جا چکے تھے. بنیادی وجہ جوش صاحب کی پاکستان جانے کی یہی تھی کہ وہ ان خاتون کے عشق میں پاکستان گئے تھے. یہ یادوں کی بارات ہے. واہ. اور یہ قصہ تو ہمارے دلوں تک محفوظ ہے، ہمارے دماغ تک محفوظ ہے. اس میں سچائیاں ہیں، صداقتیں ہیں، اس میں کوئی بناوٹ یا تصنع نہیں ہے. یہ جوش صاحب کی نجی زندگی کا واقعہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. چونکہ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جو عوام سے مخفی رہ گئے ہیں، جو کتابوں میں نہیں آ سکے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ یہاں کچھ تذکرہ کریں. تو یہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ادھر سے بھی سوالات آئیں گے، باتیں ہوں گی، کسی کے ذہن میں کوئی واقعہ ہوگا اس کی تصدیق ہوگی. تو خانم عاطف سر آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور اگر ہے تو یادوں کی بارات میں انہوں نے کیوں نہیں اس کا ذکر کیا؟ کیا جو اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے اس میں یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ ورنہ وہ اپنے جھوٹے عشق تو بیان کرتے ہیں. بہت زیادہ
گہرائی میں اور بہت زیادہ اندرونی باتوں سے ہٹ کے اگر ان کی مزاجی کیفیت اور اس دائرے میں ان کی شخصیت اور شاعری اور ان سے متعلق جو ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی رہی ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ملیح آباد میں بہت سے قبائل ہیں، پٹھانوں کے ایک دو نہیں ہیں، لیکن اصل قندھاری اور آفریدی یہ دو قبیلے ہیں جو باہم ایک دوسرے سے مل کے شیر و شکر ہو چکے ہیں، لیکن اندرونی تعصبات اس کے بعد بھی موجود ہیں۔ تو اس کے شکار جوش صاحب بھی تھے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اصل میں جوش کے اندر کتنے شاعر ہیں، تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ آپ لوگوں کو ذرا گفتگو سے ہٹ کے جو تحریر میں آ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جوش کی پوری شخصیت ابھر کر آپ کے سامنے آ جائے۔ اس سے پہلے ایک دلچسپ گفتگو جو ان سے ہوئی وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت علی اور اہل بیت کی آپ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، لیکن خلفائے ثلاثہ کو آپ نظر انداز کر گئے ہیں۔ تو غور سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب اسلام کے بعد کیا میری شیعت کو بھی مشکوک بنا دینا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ تو رہے کفر کی خاک چھانے کا جوش میں تو غلطاؤں پیچا رہتے ہی ہیں۔ ہاں کہنے کہ یہ بھی ٹھیک کہتے ہو۔ تو کہنے لگے کہ اچھا تو بھی سنو، جب میں شیعہ تھا تو میں ان حضرات کو پسند نہیں کرتا تھا، اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہو جاتے تو اسلام مدینے ہی میں دم توڑ دیتا، اس لیے کہ انہیں ٹانکا لگانا نہیں آتا تھا، وہ کوئی زیور بغیر ٹانکے کے بنتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اتنی عقیدت مندیوں کے بعد آپ یہاں تک پہنچے؟ ہنس کے کہنے کہ بھئی ایسا ہے، ہم آدمی کو دیوتا نہیں بناتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا، ورنہ یہاں تک بھی گفتگو نہ پہنچتی، لکھنؤ میں اگر پہلے ہو جاتی یہ والی۔ جوش صاحب ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کی مزاجی کیفیت سے واقف ہیں، جس کا اظہار وہ یادوں کی بارات میں کر چکے ہیں، جس میں بڑی ناہمواریاں اور خاندانی ادائیاں موجود ہیں، مگر جب ہم ان کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ زمانے کے ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ وہ شاعر انقلاب بھی ہیں، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا اور اس شباب۔ تغیر میں وہ جانے کیا کیا نظر آتے ہیں۔ تو وہ کبھی شاعر اعظم ہیں، کبھی شاعر شباب ہیں، کبھی شاعر سحر نگار ہیں، کبھی شاعر فطرت، کہیں شاعر طنز و مزاح، اور کہیں شاعر حسین و کربلا، کہیں شاعر نعت رسول خدا، تو کہیں فکر و آگہی کا رہنما، تو کبھی شاعر خمریات، اور کہیں شاعر خدا شناس، اور کہیں شاعر انسانیت۔ اس نعرے کے ساتھ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے۔ اللہ غنی ایک ذات اپنے کلام کی روشنی میں کتنے شاعر پوشیدہ رکھتی ہے۔ جو کبھی شاعر ہندوستان تھا، تعصب کی تیغ زنی کا شکار ہو کر
شاعر ردیف اول پاکستان بن گیا، وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، دراصل وہ اردو زبان کا عظیم شاعر ہے۔ جہاں جذبات کی روانی بھی ہے، فکر و آگہی کی کمانی بھی ہے، زندہ دلوں کی ترجمانی بھی ہے، اور شاہانہ روی بھی ہے، معنی آفرینی بھی ہے، زبان و بیان کی شیرینی بھی ہے، احساس افغانی ہی نہیں، حسین اور اسلام کی غیرت ایمانی بھی ہے، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت زمانی بھی ہے، اور حسین اور اہل بیت سے الفت خاندانی بھی ہے۔ اس میں شبیر احمد خان سے شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلے کی ترجمانی بھی ہے، لیکن ملیح آباد کے واقعات میں تعصب کی فکر خاندانی بھی ہے، خیبر سے دل آبا کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، جس میں دوسرے قبیلوں اور خود اپنے ہی اعضاء پر طوفان بد زبانی بھی ہے۔ جوش صاحب فطرتاً بڑے معصوم صفت انسان تھے۔ ان کے بڑے چچا محمد اسحاق خان جو تعلق دار تھے، ان کے بیٹے غوث محمد خان ٹینس کے چیمپئن تھے، ورلڈ چیمپئن ٹینس کے۔ تو میں کراچی میں تھا، جوش صاحب نے کہا میں ملیح آباد آنے والا ہوں، تو میں نے کہا ذرا سنبھل کے آئیے گا۔ کہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ نے اسحاق خان کے بارے میں جو کچھ یادوں کی برات میں لکھا ہے، ان کے بیٹے غوث ماموں آ گئے ہیں ملیح آباد میں آج کل، اور 2 لاٹھیاں انہی نے منگا لی ہیں، انہیں تیل پلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب جوش آئیں گے تو میری ان کی لاٹھی چلے گی۔ کہنے کہ بھائی میں لاٹھی تو چلا نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی چلائی نہیں، وہ ٹینس کا چیمپئن ہے، تمام لاٹھی کے گروں سے واقف ہے، تو بھائی تم ایسا کرو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، کسی ترکیب سے جا کے دونوں لاٹھیاں چرا لو، وہ کہیں چھپا کے رکھ دو، میں آؤں گا تو بغیر کسی اطلاع کے اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، گلے سے لپٹ جاؤں گا، بہرحال ہے تو میرا بھائی، ہم دونوں مل کے روئیں گے، ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اس طرح کی معصومانہ حرکتیں جوش صاحب سے ایسے جیسے بچے ہوتے ہیں، گھریلو گفتگو میں وہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ میں پاکستان میں تھا، ان کے دفتر میں گیا، خیر گھنٹی بجائی، دیکھا غور سے تو بھول جاتے تھے، یہ تو جان گئے کہ ملیح آباد کا ہوں۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا وہ آپ کے ایک بڑے بہنوئی ہیں عبدالعزیز خان۔ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں۔ میں کہا ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبدالقدیر خان، ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا، اس معصوم صفت انسان کے بیٹے؟ تو رمضان کا مہینہ تھا، میں نے کہا روزہ ہے، روزہ رمضان کے احترام میں کہہ رہے ہو یا واقعی روزہ ہے؟ واہ واہ واہ۔ میں نے کہا نہیں واقعی ہے۔ اچھا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے باپ کا ہے؟ نہیں ان کا بھی نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ لمبا چلتا ہے۔ اچھا چھوڑو اسے، پھر ایسا کرو شام کو گھر پہ آؤ۔ تو اس طرح کی باتیں جوش صاحب سے اکثر رہتی تھیں۔ ان کی کتاب چھپی یادوں کی برات، تو اس پر جو تصویر بنی تھی وہ یوں ہی ہاتھ سے بنائی گئی تھی، تو بہت واضح نہیں تھی۔ ایک خاتون لے کے گئیں ان کے پاس اور وہ کتاب پیش کی، اور ان کی بیوی سے پوچھا
کہ اس میں انہی نے اپنے 18 عشق لکھے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو دیکھی انہی نے کتاب، وہ تصویر دیکھی، کہاں ہے؟ اسی صورت پہ اور کچھ نہیں۔ یہی جو مہترانیاں ہوتی تھیں، یہی ان کے پیچھے دوڑے پھرتے تھے، کوئی ان پر عاشق نہیں ہوتا۔ تو جوش صاحب نے کہا لیو اب تم میرے پول کھول رہی ہو یہاں۔ تو اس طرح کی سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ابھی ہم پھر اور گفتگو کریں گے آپ سے۔ تو آپ نے دو طرف اشارہ کیا، ایک تو مولا علی کے حوالے سے، میں ایک بار پھر استقبال کر رہا ہوں حسن کاظمی صاحب، الوی صاحب اور ڈاکٹر ریشما پروین، یہ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے اور کچھ واقعات ضرور یہ بھی بیان کریں گے۔ تو جو مولا علی کے لیے آپ کہہ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ گھر کے لوگ ہیں، تو گھر والوں سے انہوں نے باتیں کیوں، ہم نے تو جو پڑھا ہے تو اس میں سے مجھے 4 مصرے ان کے یاد آ رہے ہیں کہ مرد میداں ہے شہادت کے بغیر، ایک قلم ایسا ہے جس میں خط نہ ہو، قصہ اسلام بے ذکر علی، ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو۔ تو وہ تو اتنا برجستہ کہہ دیتے تھے جو کچھ سوچتے تھے، مگر وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ 18 عشق تو یادوں کی بارات میں ہیں، 19واں یہ انہوں نے بتا دیا، تو اب یہ 19 ہو گئے۔ مگر ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈنڈا ونڈا ذرا سا اس کو بچائے رکھنا، تو یادوں کی بارات کا ایک ایڈیشن آ گیا ہے۔ ہلال نقوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لگ بھگ 250-300 صفحات اور یادوں کی بارات کے، جو ڈنڈا چل جانے یا جوتا چل جانے کے خوف سے جوش صاحب نے نکال دیے تھے کہ یہ بعد میں جب سب ٹھنڈا ونڈا ہو جائے تب چھپے، تو وہ آ گئی ہے۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو سرحدوں کے مسائل ہیں کتابوں کے آنے کے، تو میرا ایک دوست ہے کاشف حیدر، میں نے اس سے کہا وہ کتاب تم جو ہے وہ شکاگو میں منگا لو، شکاگو میں وہ رکھی ہوئی ہے، میں چند دنوں کے بعد جاؤں گا اور وہ پھر لے آؤں گا، یا آپ کے پاس اگر کچھ آئی ہو تو اس میں اور کیا کیا شگوفے ہیں اور کیا کیا عمدہ باتیں ہیں، اس سے ہم لوگ محظوظ ہوں گے۔ اور نئی نسل کے بھی جو نو آموزگان عشق ہیں، ان کے لیے یادوں کی بارات صحیح راستہ دکھائے نہ دکھائے مگر پٹوا ضرور دیتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اب اس میں جو نئے اضافے ہوں گے اس میں کیا ہوگا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں ملیح آباد کی طرف، پھر وہ ملیح آباد کے آم، وہ باغ، وہ جھولے، وہ شاخیں، وہ کلیاں، وہ غنچے، وہ کیریاں، وہ سب چیزیں یادیں ہم کلیم شکو صاحب کی طرف چلیں گے کہ ہائے کیا کیا نعمتیں مجھ کو ملی تھیں بے بہا، یہ خاموشی، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، ہائے یہ جاں بخش بستاں، ہائے یہ رنگی فضا، مر کے بھی ان کو نہ بھولے گا دل درد آشنا، مست کوئل جب دکن کی وادیوں میں گائے گی، یہ سبک چھاؤں ببولوں کی بہت یاد آئے گی۔ تو آپ کیسے یاد کرتے ہیں انہیں؟ یہ نیر صاحب نے جس نظم کا ایک بند پڑھا ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے، اسی کے شروع میں ایک بند پڑھا تھا، وہ الوداع کے عنوان سے ان کی ایک نظم ہے جوش صاحب کی، جس کو نیر صاحب نے شاید اس طریقے سے پڑھا تھا، نیر صاحب مجھے معاف کریں، کہ انہوں نے یہ نظم پاکستان جاتے وقت لکھی تھی۔ انہوں نے یہ نظم ملیح آباد سے حیدرآباد جاتے وقت دکن جاتے ہوئے نظم لکھی تھی۔ اسی وجہ سے اس بند میں آخر میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جوش صاحب کے بارے میں عاطف ماموں نے جو بتایا ہے کہ وہ انتہائی معصوم صفت انسان تھے، انہیں غصہ بہت کم آتا تھا اور وہ اپنی ہر بات کو مان بھی لیتے تھے اور دوسروں سے منوا بھی لیتے تھے۔ میرا 1 سال ان کے ساتھ بچپن میں 56-57 میں پاکستان، جب وہ پاکستان میں تھے، ہم لوگ بھی گئے تھے، تو لگ بھگ میں 1 سال تک ان کے ساتھ رہا تھا۔ 1967 میں جوش صاحب شاید آخری مرتبہ ملیح آباد آئے تھے۔ اس وقت ان کی وہ موجد و مفکر مسدس چھپ چکا تھا، اور وہ ہم لوگوں کو یا مجھ کو اتنا پسند آیا تھا کہ موجد و مفکر میں نے پورا زبانی یاد کر لیا تھا۔ چنانچہ جب محفل لگی اور جوش صاحب نے اس وقت اپنی گل بدنی اور حیا علی خیر العمل یہ سب سنایا، تو میں نے کہا مجھے بھی آپ کا کچھ یاد ہے، میں اس وقت بہت عمر میری زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا یاد ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھ کو آپ کا موجود و مفکر پورا یاد ہے۔ خیر وہ میں نے سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا مجھ کو خود ہی اپنا کلام اتنا یاد نہیں ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے، ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست حکیم صاحب عالم صاحب تھے۔ جب وہ نجف اشرف تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے جوش صاحب سے جانے کا اصرار کیا، چلنے کا۔ انہوں نے کہا میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں
جا سکوں، میں باداخار اور وہ مولا کائنات۔ بہرحال حکیم صاحب عالم صاحب تشریف لے گئے۔ اس وقت جوش صاحب حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ایک مسدس طلوع فکر لکھ رہے تھے۔ اس وقت جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جوش صاحب سے کہ میں زیارت کرنے کے بعد کچھ تھک گیا تھا، کچھ مضمحل ہو گیا تھا، کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور مجھے نیند سی آ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جوش کو نہیں لائے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے آ کے، ان کا وہ تو آنا چاہتے تھے مگر اس وجہ سے نہیں آئے، یہ آ کے جوش صاحب کو بتایا، تو جوش صاحب نے اس سلسلے میں طلوع فکر میں ایک بند لکھا، اور یہ تھا کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ واہ واہ۔ تو یہ اس میں انہوں نے ایڈ کیا، تو کہیں پر اس کا ذکر کسی صاحب نے مجھ سے بتایا ہے، میرے سامنے کا یہ واقعہ نہیں ہے، جھوٹ سچ ان کی گردن پر، بہرحال یہ میں نے خود پڑھا ہے اور یہ مجھ کو یاد بھی۔ تو بہت سے ایسے واقعات آئے، جیسے عاطف ماموں نے کہا اس قسم کے واقعات بھی آئے ہوں گے اور آئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے فلاں خلیفہ کی شان میں کچھ نہیں لکھا، کہا آپ لکھ لائیے میں دستخط کر دوں گا، اس میں کیا دقت ہے؟ تو معصوم صفت انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے عزیزوں کا بے انتہا خیال کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور جہاں تک نسلی تعصب کی بات ہے وہ تو ہوتی ہی ہے۔ وہ ایک واقعہ یہ بھی ہے، آپ ہی لوگ تصدیق کریں گے اور ورنہ تردید بھی ہو جائے گی، کہ کسی نے کہا کہ ان سے آپ کو کوئی ادا پسند ہے کہ نہیں، ان کی کہا بس ایک ادا پسند ہے کہ وہ بھی بہت شوق فرماتے تھے اور میں بھی بہت شوق کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ایسا ہم لوگوں نے کہیں، یہ آپ بتائیں گے عصمت صاحب، اور میرے خیال سے آپ ہی بتائیں، آپ کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، تو عصمت ملیح آبادی صاحب اسے مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور عصمت صاحب کے پاس تو ایک خزانہ ہے، رات ختم ہو جائے گی، بات نہیں ختم ہوگی، حالانکہ رات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، آپ لوگ بالکل نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، حالانکہ حتیٰ مطلع الفجر تو آپ گفتگو کر ہی سکتے ہیں، تاکہ وہ جو ان کا فجر اور جوش کا اگر ذکر ہو اور صبح کا ذکر نہ ہو، ملیح آباد کی صبح ہو، لکھنؤ کی صبح ہو، دکن کی ہو، کراچی کی ہو، تو وہ سویرے اور وہ سحر بھی کہیں نہ کہیں ذکر میں آنا چاہیے۔ بے شک حضرات، 1981 میں نے جوش صاحب پر اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کر لیا تھا۔ پھر ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ یہ مقالہ پاکستان جا کر جوش صاحب کو سنایا جائے اور ان سے سند قبولیت حاصل کی جائے۔ تو ہم لوگ پاکستان گئے۔ ہم لوگ سے مطلب یہ ہے کہ میری والدہ بھی جانا چاہتی تھیں اپنے ماموں کے پاس، اور میرے والد بھی۔ تو وہ لوگ مجھ سے ایک ہفتہ قبل چلے گئے تھے، ایک ہفتہ بعد میں بھی وہاں پہنچا۔ جوش صاحب کی بڑی بہن کی بیٹی جو جلال ملیح آبادی کی بہن تھیں، صفیہ شمیم ملیح آبادی، ان کے گھر پر ہم لوگوں کا قیام تھا۔ پھر ہم لوگ جوش صاحب کے یہاں گئے۔ والد صاحب اور والدہ تو پہلے ہی ان سے ملائے تھے، ہم لوگ پھر ساتھ گئے اور ملاقات ہوئی۔ جوش صاحب بہت خوش ہوئے کہ تم نے تحقیقی مقالہ مجھ پر ترتیب دیا ہے، مجھے سناؤ۔ 2 دن بیٹھ کر انہوں نے پورا مقالہ سنا، اور جب خاتون مغرب اور خاتون مشرق ان کی 2 نظمیں ہیں، تو خاتون مشرق پر جب بات میں نے شروع کی اور اس کو رد کیا کہ یہ آپ کے خیالات مجھے پسند نہیں ہے، عوام کو بھی پسند نہیں ہے، عورت کو آزاد ہونا چاہیے اور ہمارے سماج کا حصہ ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کنگن تو کلائی میں مسکرانا چاہیے، اس طرح کا کچھ ہے۔
کہیں گے نہیں تم نے بالکل صحیح مجھے گرفت کیا ہے، اب میرا یہ خیال نہیں ہے، عورت کو مرد کے ساتھ برابر سے شریک ہونا چاہیے۔ پھر ہم لوگوں کی وہاں گفتگو رہی۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا تو والد صاحب میرے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جوش صاحب نے انہیں بہت غور سے دیکھا، کہیں گے ارے مائل خاں، وہ مائل خاں کہتے تھے، واحد خاں نہیں کہتے تھے، ارے مائل خاں تم نماز بھی پڑھتے ہو؟ ارے اب تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، کوئی کہتا تو یقین نہ آتا۔ تو ہمارے والد نے سلام پھیر کے کہا کہ باپ دادا سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی سلسلہ ہے، یہ ختم کیسے کر دیں؟ ہاں کہنے لگے سب سنی سنائی، کان کی سنی سنائی پر تم لوگ عمل کرتے ہو، پڑھ لکھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہو۔ پھر جوش صاحب نے، یہاں میرے والد کا ایک ناول تھا، عاطف اچھا وہ بات بتانے سے رہ گئے، اس ناول کا عنوان تھا سفر، جس میں حضرت آدم کی پیدائش کے سلسلے میں کلام پاک کے حوالوں سے فکشن کی طرز پر ہمارے والد نے وہ سفر ناول لکھا تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا ناول تھا وہ۔ جوش صاحب نے اس کا مطالعہ کیا تھا، تو جوش صاحب نے فرمایا کہ بھائی مائل نے بہت اچھا ناول لکھا ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ قندھاریوں میں بھی اہل علم پیدا ہونے لگے، اس لیے کہ جن دو قبیلوں کا ذکر آیا تو ہم لوگ قندھار سے آئے تھے، تو اس لیے ہم لوگ ملیح آباد میں قندھاری کہلاتے ہیں، اور ہمارے بزرگ نے یہاں قندھاری بازار آباد کیا تھا، عبد الرحمن خان قندھاری نے۔ اور جوش صاحب کے بزرگ فقیر محمد خان گویا، جنہوں نے احاطہ خام اور احاطہ پختہ فقیر محمد خان یہاں لکھنؤ میں قائم کیا مہیلا کالج کے سامنے، یہ لوگ وادی تیرہ سے آئے تھے۔ وادی تیرہ جو ہے یہ پشاور کا حصہ ہے، آزاد قبائل کا، افغانستان کا حصہ نہیں ہے۔ ہم لوگ افغانستان کے حصے سے لکھنؤ میں وارد ہوئے تھے۔ تو یہ جو خاندانی تعصب کی بات چلی تھی، اس میں جوش صاحب نے یادوں کی برات میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ملیح آباد آنے کے بعد بھی، آنے کے باوصف انہوں نے لکھا ہے کہ ملیح آباد آنے کے باوصف قندھاریوں اور آفریدیوں کی باہمی رقابتیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہاں ہم لوگوں میں، وہاں چونکہ رائفل اور بندوق استعمال کرتے تھے، تو یہاں آنے کے بعد ہم لوگوں میں فوجداریاں ہو جایا کرتی تھیں، حالانکہ یہاں آنے کے بعد قندھاریوں اور آفریدیوں میں کبھی فوجداری نہیں ہوئی، بلکہ رشتہ داریاں ہوئیں، جسے وہ فوجداریاں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے نانا قندھاری تھے، اور نانی جوش صاحب کی بہن تھیں، آفریدی تھیں، تو یہ جنگ تھی ہمارے درمیان، لاٹھی پونگے کی جنگ نہیں تھی۔ تو جوش صاحب کی گفتار اور اپنے عزیزوں سے ملنے کے انداز، پھر ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی اب میرے خاندان کے بچے ملیح آباد میں پڑھ لکھ گئے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر میں ہندوستان میں ہوتا تو تم لوگ اچھی اچھی جگہوں پر فائز ہوتے، لیکن اب میری بات ہی وہاں کوئی نہیں مانے گا، تو میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر میری کتاب پر انہوں نے 10-12 لائنیں لکھیں، جو اس کی مطبوعہ تھیسز میں، جس کا عنوان ہے جوش کی رومانی شاعری کا تنقیدی مطالعہ، اس میں شامل ہے۔ جوش صاحب سے میری خط و کتابت بھی ہوتی تھی، تو ایک خط میں انہوں نے لکھا، جواب میں مجھے لکھا کہ تم نے لوگ، یہ قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے لیکن جس معنی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کہ جوش صاحب نے لکھا کہ تم نے لکھا ہے نانا میاں السلام علیکم، اودھ کے شرفا اپنے بزرگوں کو آداب لکھتے ہیں، سلام علیکم جلاہوں کا سلام ہے۔ یہ تحریر میرے پاس موجود ہے، یہ سب ان کی گفتگو کے انداز تھے۔ پھر ہم دیکھتے تھے صبح جب ہم وہاں اٹھتے تھے تو جوش صاحب تو بہت جلد بیدار ہو جاتے تھے، اور ایک ایسی کھڑکی تھی جس سے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آتی تھیں اسلام آباد میں،
اس کھڑکی کے سامنے اپنا روزنامچہ لے کے بیٹھتے تھے. ایک بہت بڑا رجسٹر تھا جس میں روز کے واقعات وہ اپنے درج کرتے تھے اور روزنامچہ لکھتے تھے. پھر وہیں اسی کے بغل میں ایک بہت بڑی لغت جسے لغت آنند راج کہتے ہیں اس کا وہ مطالعہ کرتے تھے. ان کی میز پر آنند راج رہتی تھی اور پھر طرح طرح کی علمی اور ادبی گفتگو ہوتی تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ شام کی محفلوں میں جوش صاحب چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری محفل میں جمع ہوں اور علمی اور ادبی گفتگو ہو. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اہم آدمی کراچی یا پاکستان یا اسلام آباد کا کوئی اہم آدمی مجھے کبھی بھی جوش صاحب کی شام کی محفل میں نظر نہیں آیا. پھر یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جوش صاحب کو موسیقی سے بہت دلچسپی تھی. ایک دن صبح جوش صاحب نے کچھ موسیقار بلائے تھے تو وہ نیچے سب اپنے انسٹرومنٹس لے کے آ گئے تھے. نیچے کے کمرے میں وہ لوگ بیٹھ گئے. جوش صاحب اوپر سے نیچے اتارے گئے سے مراد یہ کہ سہارا دے کے اتارے جاتے تھے اور وہ بیٹھ گئے. پھر میں نکلا تو کہیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں راول پنڈی, ذرا کچھ لوگوں سے ملاقات کر لوں, گھوم پھر آؤں. تو کہنے لگے کہ تمہیں موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں, مجھے موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں. کہیں گے بھائی تعجب ہے, موسیقی جیسی چیز تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی باتیں, اس طرح کی محفلیں جوش صاحب کے ساتھ میں نے دیکھی ہیں اور گزاری ہیں. بہت بچپن کا ایک قصہ ہے, وہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. پھر آپ حضرات اس سلسلے میں کچھ سوال کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کے جوابات بھی پیش کروں. جوش صاحب ہمارے گاؤں بختیار نگر میں ملیح آباد میں ایک بار تشریف لائے اپنی بہن سے ملاقات کرنے. تو میری نانی جوش صاحب کو آقا بھائی کہتی تھیں. ایک بڑے بھائی تھے شفیع احمد خان, پھر جوش صاحب منجلے بھائی تھے, پھر چھوٹے بھائی تھے رئیس احمد خان. تو ممکن ہے کہ پشتوں میں آقا کہا جاتا ہو تو وہ آقا بھائی اپنے منجلے بھائی کو جوش صاحب کو کہتی تھیں. اور جب کبھی ٹی وی تو تھا نہیں, جوش صاحب جب کبھی دلی سے ریڈیو پر کوئی نظم پڑھتے تھے تو ہماری نانی ریڈیو کی بلائیں لیتی تھیں کہ ہائے میرے آقا بھائی پڑھ رہے ہیں. وہ اتنی محبت تھی ان میں. تو جوش صاحب آئے اور وہاں ایک جوتا نیا لائے تھے تو اپنا پرانا جوتا اتار دیا, نیا جوتا پہن لیا اور کچھ ہمارے نانا سے گفتگو کی, کچھ نانی سے گفتگو کی. پھر مرزا گنج جہاں ٹھہرتے تھے آ کے وہاں واپس چلے گئے. تو میری نانی کی ایک منزلہ محل تھا ان کا, اس میں ایک مخصوص الماری تھی جس میں وہ اپنی تمام اہم چیزیں جمع کر کے رکھتی تھیں. تو میں نے بچپن میں دیکھا ہے اس میں وہ جوش صاحب کا پرانا جوتا رکھا رہتا تھا اور جب وہ کبھی الماری کھولتی تھیں سب سے پہلے جوتے کی بلائیں لیتی تھیں. یہ جوش صاحب کے اور ہم لوگوں کے گھریلو واقعات ہیں. ممکن ہے کہ آپ کو ان سے دلچسپی نہ ہو لیکن ہم لوگوں کا تو ان سے جذباتی رشتہ ہے تو ہمیں ان سے بڑی دلچسپی ہے. اسی لیے ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ معروضات پیش کیے. میں نیر صاحب سے چاہوں گا جوش کی شاعری کے کئی حصے ہیں. تو وہ ایک تو ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے, اور وہ کیوں کہا جاتا ہے, اور وہ جشن آزادی کا جو پہلا مشاعرہ ہوا تھا اس میں انہوں نے جو نظم پڑھی تھی, کیونکہ کلیم شکو صاحب ہمارے پاس ہیں, ان کو ان کی بہت سی مسدد بہت سے اشعار یاد ہیں, اس کا فائدہ اٹھا لیں. وہ جو نظم تھی جشن آزادی کی پہلی نظم وہ کون سی پڑھی تھی؟ ماتم آزادی. ماتم آزادی اس میں تھی. اور خان محمد عاطف صاحب نے بہت سے قصے مجھے ایسے بتائے ہیں. جب وہ ہندوستان چھوڑ کے جانے لگے تو جواہر لال نہرو سے ان کی کیا بات ہوئی. وہ جب پاکستان گئے پھر وہاں ان کو نوکری کر رہے تھے جہاں پہ وہ نوکری کس وجہ سے چھوڑنی پڑی ہو, پھر جب ان کو جوائن کرنے کو کہا گیا تو اس کے پیچھے کیا تھا. تو ایسے بہت سی چیزیں پروفیسر خان محمد عاطف صاحب کے ذہن میں ہیں, وہ بھی ہم سے شیئر کریں. اور وہ ان کی جو شاعری ہے وہ ضرور سنائیں کیونکہ وہ بیچ میں ہاں مصرے بھی ہو جائیں. حضرات ایک بات اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں صاف ہو جائے. کلیم شکو ابھی
ایک دبئی کے مشاعرے میں مدعو کیے گئے تھے اور خانوادہ جوش کے سلسلے سے یہ وہاں مہمان خصوصی تھے اور مہمان اعزازی وسیم بریلوی صاحب تھے. اس میں انہوں نے جوش صاحب کی نظم کہہ کر ہٹلر اعظم سنائی تھی. میرا اعتراض یہ ہے کہ ہٹلر اعظم جوش صاحب کی نظم نہیں ہے، اس لیے کہ جوش صاحب نے مجھ سے خود فرمایا کہ ہٹلر اعظم کسی اور کی نظم ہے، میرے نام سے وہ منسوب کر دی گئی ہے، میری وہ نظم نہیں ہے. تو یہ بات بھی صاف ہو جانا چاہیے کہ وہ نظم جوش کی نظم نہیں ہے. تو وہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ اور نظم بھی سنا کے بتائیں. ہاں نصرت صاحب جس نظم کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہٹلر اعظم نہیں ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب نام ہے. وہ اسی نظم ہے. اور ایک دوسری نظم ان کی غلامی ہے. اور جو وقار صاحب نے جس نظم کا ذکر کیا ہے وہ ماتم آزادی ہے. وہ ماتم آزادی ہے. ہندوستان کی آزادی کے لیے جوش صاحب نے بڑی جدوجہد کی، بڑی لڑائیاں لڑیں اور بڑا کلام ان کا اس پہ بھرا پڑا ہے. مگر جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو اس سے ان کو مایوسی ہوئی کہ آزادی کے بعد جس سینیریو کو بننا چاہیے تھا، جیسا ہندوستان بننا چاہیے تھا ویسا نہیں بنا. تو اس سے متاثر ہو کہ انہوں نے ایک نظم ماتم آزادی کہی تھی. وہ تیسری نظم ہے. وہ الگ الگ عنوان سے. ہٹلر اعظم ہمیشہ سے ایک ایسی نظم رہی ہے جس کو کچھ لوگ جوش صاحب کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے نام سے منسوب کر دیتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کس کی ہے کیا نہیں ہے. جیسے وہ بہادر شاہ ظفر صاحب کی ہے، ان کے نام سے بدلیں. جی تو وہ کچھ ہٹلر اعظم کے کچھ مصرے پڑھیں تو سنائیں، تو کوئی نظم سنائیں. کچھ نہیں تو حسین آباد کے متولیوں کے نام والے ہی سنا دے. دیکھیے ماتم آزادی جو ہے وہ ایک طویل نظم ہے اور کافی وقت چاہتی ہے. کچھ بند ہیں اس کے. اے ہم نشیں فسانہ ہندوستان پوچھ، اے ہم نشیں فسانہ ہندوستان پوچھ، روداد جام بخشیے پیرے مغان پوچھ، بربت سے کیوں بلند ہوئی ہے فغان پوچھ، کیوں باغ پر محیط ہے ابر خزان پوچھ، کیا کیا نہ گل کھلے روش فیض عام سے، کانٹے پڑے زبان پر پھولوں کے نام سے. گم ہو گئی شمیم جو ٹھنڈی ہوا چلی، شاخیں ہوئیں دو نیم جو بادے صبا چلی، انگریز نے وہ چال بفکر و دغا چلی، برپا ہوئی برات کے گھر میں چلا چلی، خونے چمن بہار کے آتے ہی بہ گیا، اترا جو توق اور بھی دم گھٹ کے رہ گیا. جھومی گھٹا فضا شرر آمیز ہو گئی، کھولی خوشی نے زلف غم انگیز ہو گئی، مچلی نسیم عقل جنو خیز ہو گئی، سائے میں دھوپ اور بھی کچھ تیز ہو گئی، پارا چلیں جو سرد ہوائیں تو چڑھ گیا، درما ہوا تو درد جگر اور بڑھ گیا. واہ 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 واہ. ایک دل نشیں کلی جو سرے باغ کھل گئی، تو خاک میں لطافت گلزار مل گئی، پہنی قبائے نرم تو جلد اور چھل گئی، ٹھہرا جو دل تو صبر کی بنیاد ہل گئی، شبنم ادھر گہر ورقے گل پجڑ گئی، گلزار زندگی پہ ادھر اوس پڑ گئی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اچھا کلیم بھائی، وہ جو یہ ایک چیز اور ہے، ایک چیز نیئر بھائی، یہ نظم جہاں پڑھی گئی وہ پس منظر بھی بیان کر دیے کہ جس سے لوگ سامعین دیکھیں کہ اس وقت کسی کو جرت اتنی تھی کہ وہاں پہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہو، اس کے سامنے یہ شاید پروفیسر خان محمد عاطف صاحب بتاتے تھے. وہ نظم کہاں پہ پڑھی گئی اس کی اہمیت وہاں اس سے زیادہ ہے. یہ وقار صاحب دہلی کے لال قلعے کے مشاعرے میں، جو بہت تاریخی مشاعرہ تھا اور 15 اگست کو ہمیشہ منعقد کیا جاتا تھا، اس مشاعرے میں حکمراں طبقے کے سبھی لوگ شامل ہوتے تھے، یہاں تک کہ پنڈت نہرو بھی اس مشاعرے میں تھے. اور اس مشاعرے کی ایک تصویر میرے پاس محفوظ ہے جس میں پنڈت نہرو کے سامنے ایک ایسی ڈیسک رکھی ہے اور بہت حیرت سے وہ جوش صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور جوش صاحب وہ نظم پڑھ رہے ہیں. اور اس نظم کے بعد پنڈت نہرو نے جوش صاحب سے کہا کہ جوش صاحب ایسی نظمیں نہ پڑھا کیجئے، پٹیل اسے پسند نہیں کرتے ہیں. تو جوش صاحب اسی دن سے کبیدہ خاطر ہو گئے تھے کہ یہ ملک شاید اب میرے لائق نہیں رہا، اس لیے کہ لوگ میری نظموں سے جب خفا ہو رہے ہیں تو یہ ملک میری نظموں کے نہ قابل ہے نہ میرے ہی قابل ہے. اسی لیے وہ ترک سکونت کر کے، یعنی پہلی وجہ وہ
اور دوسری وجہ یہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہاں چلے گئے۔ تو کیا جہاں گئے وہاں پہ مطمئن بھی رہے؟ وہاں بھی یہ کراچی کا ہے بازار چنا جور گرم، وہ بھی ذرا سا ذکر ہو۔ نہیں تو جوش صاحب پاکستان جا کے بھی خوش نہیں رہے، کبھی خوش نہیں رہے، کبھی مطمئن نہیں رہے، اور یوں کراچی میں ہوں جس طرح سے کوفے میں حسین سب شہادت کے ہیں آثار چنا جور گرم، یہ ان کی نظم ہے بہت مشہور۔ اور وہیں انہوں نے خیبر جیسی نظم کہی تھی کہ اب بھی جب صبح کو خیبر سے ہوا آتی ہے، دل آبا کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، ناز کرتی تھی یہاں باد بہاری اپنی، کلیسی راہ سے نکلی تھی سواری اپنی۔ تو یہ سب مزاج تھا جوش کا کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کہاں رہے، کہاں پہنچے، یہ سب انہیں یاد تھا، اور اس سے وہ بہت پریشان رہتے تھے اور بہت دکھی رہتے تھے اور بہت افسوس میں رہتے تھے کہ میرا جیسا شاعر۔ ابھی ہم لوگ جب یہاں پر بیٹھے تھے تو ہمارے چچا خان عاطف جوش صاحب کی تصویر دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے ذہین کیسے ہو گئے تو واقعی وہ بہت معصوم اور بہت ذہین شخصیت تھی۔ جوش صاحب چاہتے تھے، جب ہندوستان میں تھے، بہت کم لوگ اس بات کو آج جانتے ہیں کہ جوش کو کتنی محبت تھی ہندوستان سے۔ سنو اے بستگان زلف گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ اس طرح کی شاعری کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہندوستان کے عوام متحد ہو کر، ہم آواز ہو کر انگریزوں کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیں تاکہ جلد سے جلد یہ ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں۔ اسی لیے انہوں نے وہ طویل نظم کہی تھی جس کے آخر کے 2-3 شعر یہ تھے کہ تجھ کو یقین آئے گا اے دائمی غلام، میں جا کے مقبروں میں سناؤں اگر کلام، خود موت سے حیات کے چشمے ابل پڑیں، قبروں سے منہ کو پیٹ کے مردے نکل پڑیں۔ تو چپ رہا، زمین ہلی، آسماں ہلا، تجھ سے تو کیا خدا سے کروں گا میں یہ گلا، ان بزدلوں کے حسن پر شیدا کیا ہے کیوں، نامرد قوم میں مجھے پیدا کیا ہے کیوں۔ جوش صاحب کا یہ مزاج تھا، اس مزاج کو ہمارے ہم وطنوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اور اس کی ناقدری میں جوش کو وطن چھوڑ کے جانا پڑا، ورنہ جوش جیسا آدمی ہندوستان پر جان نچھاور کرنے والا آدمی تھا۔ جوش صاحب نے اپنے بیٹے سے سجاد سے خطاب، ایک نظم ہے اپنے فرزند سے جو خطاب کر کے کہی ہے، اس کے آخر کے 2 شعروں میں کہتے ہیں کہ یہ مصروف زندگی ہے، تم بہت مصروف ہوگے، لیکن اور اس کے بعد اے جانے تمنائے پدر، چند لمحوں کی بھی دے دنیا تجھے فرصت اگر، باپ کی سوئی ہوئی قسمت جگانے کے لیے، قبر پر 2 پھول لے آنا چڑھانے کے لیے، باغ ہستی کے نہ وہ باغ جنا کے پھول ہوں، مجدے آزادی ہندوستان کے پھول ہوں۔ ایسا شاعر، اس طرح کا شاعر، اور ہم اسے اپنے کلیجے سے لگا کے وطن میں نہیں رکھ سکے۔ جوش صاحب پاکستان چلے گئے، لیکن ایک دن کے لیے بھی وہ پاکستان نہیں گئے، ہمیشہ ہندوستان میں رہے، ذہنی طور سے اور یادداشتوں کے طور پر۔ اس خط کا بھی ذکر کریں جس میں وہ اپنے کو مرحوم لکھتے ہیں۔ جوش صاحب نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی رئیس احمد خان کو، ان سے خط و کتابت ان کی برابر ہوتی تھی، ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں لکھتے ہیں کہ رئیس سوچو تو صحیح، کبھی خواب میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہم دونوں بھائی فاصلوں کے اتنے سروں پر رہیں گے کہ لاکھ جی چاہے آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ ملیحہ آباد کے باغوں میں جو بور آنے والا ہے اس کی خوشبو سے، اور جو کوئلیں بولنے والی ہیں ان کی کوکو سے مجھ پر نصیب کا سلام کہنا، اور ماں باپ کی قبروں سے جا کر کہہ دینا کہ اب جوش کی قبر ان کے پائتی نہیں بن سکے گی، اور مکان کے اس گوشے سے بھی میرا سلام کہنا جو میری پہلی آواز گریا سے گونج اٹھا تھا، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ اب بد نصیب جوش تم اب بوڑھا ہو چکا، وہ بچہ جو یہاں پیدا ہوا تھا وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن آج بھی تمہاری یاد میں
وہ نصیب روتا رہتا ہے مرحوم جوش۔ یہ خط انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں سے لکھا تھا۔ تو اس طرح کا آدمی، اتنا جذباتی آدمی، جذباتی تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ بغیر جذبات کے کوئی آدمی اتنا بڑا شاعر کیا، چھوٹا شاعر بھی نہیں ہو سکتا۔ شاعری تو جذبات کی مرہون منت ہے۔ تو جوش صاحب اس قسم کے آدمی تھے۔ اب جوش صاحب کے شاعر انقلاب کا ذکر آیا کہ انہیں لوگ شاعر انقلاب کہتے ہیں۔ میں جوش صاحب کو شاعر انقلاب تسلیم نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انقلاب کا اپنا ایک تصور ہے۔ اگر آپ کسی ملک میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں توڑ پھوڑ کر کے سب برابر کر دیا جائے۔ اس کے باطن میں، اس کے پیٹ میں ایک چیز پوشیدہ رہتی ہے کہ انقلاب کے بعد کا نظام کیا ہوگا۔ جب تک کوئی نظام کی بنیاد آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اگر ہندوستان میں انقلاب اس قسم کا برپا ہو کہ کل یہاں دوسرا کمیونزم یا کمیونسٹ نظام قائم ہو جائے تو یہ ہم اسے انقلاب کہیں گے۔ جوش کے یہاں کوئی یہ نظریہ نہیں تھا۔ جوش مکمل طور پر شاعر رومان ہے، اس لیے کہ انقلاب خود رومانیت کا حصہ ہے، تو ساری شاعری ان کی رومانیت کی شاعری ہے، اور یہ رومانیت کی شاعری فرانس سے آئی ہے۔ تو فرانس کا رومانیت کا جو نظریہ ہے جوش نے مکمل طور پر اس کو قبول کیا ہے، اس لیے جوش شاعر انقلاب نہیں ہے، شاعر رومان ہے۔ نظر جھکائے اور اسے فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھرتھرا رہی ہے، کلی پہ بیلے کے ای صدا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے۔ تو ذرا یہ والا جوش بھی، اور وہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی جوانی میں قیامت رہے ہوں گے، تو ہمارے خان عاطف صاحب کے پاس بہت ساری یادیں ہیں اور بڑی باتیں ہیں، یہ ہم لوگوں سے کرتے رہتے ہیں یونیورسٹی میں وقار بھائی کے یہاں بیٹھ کے۔ تو آج اس وقت ذرا سا کھلے ہیں ہمارے عاطف صاحب۔ دیکھیے جوش پر بہت بات ہو چکی۔ اچھا، جوش کی حیثیتیں دو ہیں، ہاں، ایک آزادی سے پہلے اور ایک آزادی کے بعد۔ آزادی سے پہلے والا جوش جوش ہے، شاعر انقلاب ہے، اور آزادی کے بعد وہ مکمل ایک شکایت ہے۔ بہت اچھا پہلو اس ہے، شکایت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بات بہت واضح کر دی، بہت واضح کر دی آپ نے، بہت واضح ہو گئی بات۔ اس لیے کہ اس ملک کے لیے اس نے اپنی جوانی قربان کی تھی، انگریزی سامراج سے ٹکر لی تھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی کے شانے سے شانہ ملا کر انگریز کے خلاف جنگ کی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد میں نہیں کہتا کہ ماتم آزادی کا عنوان صحیح تھا یا غلط تھا، یہ تو کل مورخ طے کرے گا، لیکن اس نظم میں جوش سراپا شکایت ہے، شکایت لے کے آیا ہے۔ پوری کیبنٹ بیٹھی تھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، سردار پٹیل اور سارا سرکاری عملہ۔ تو اس نے جو شکایت کی تھی اس شکایت پر دھیان نہیں دیا گیا، اور اسے بلا کر یہ کہنا کہ جوش صاحب مجھے یہ نظم بہت پسند ہے، لیکن اس طرح کی نظمیں پڑھنے سے پہلے سردار پٹیل سے مشورہ کر لیا کیجیے، اس لیے کہ وہ ہوم منسٹر ہیں۔ تو جوش صاحب کا جواب تھا کہ جواہر لال، جو آدمی یونائٹڈ کنگڈم کے سامنے نہیں جھکا اسے سردار پٹیل سے ڈرا رہے ہو؟ اب کیا علم جھکے گا جہل کے دربار میں؟ شکایت کیا تھی؟ ارباب اقتدار کا اللہ رے کمال، دیکھو تو سر بلند، ٹٹولو تو پائمال،
اور کالوں کے عارضوں پہ ہیں گوروں کے خط و خال. بھارت کا رنگ روپ ہے برٹش کی چال ڈال. ہاتھوں میں پھول جیب میں ڈھیلے لیے ہوئے, ساری گرو کی شان ہے چیلے لیے ہوئے. انگریز گرو کو سب چیلے بیٹھے. یہ شکایت تھی. شادی ہوئی تو غم کے خزانے لٹا دیے, دولہا بنے تو شرم کے پردے اٹھا دیے, مہندی لگی تو خون کے دریا بہا دیے, کچھ یوں دیے جلائے کہ دل ہی بجھا دیے. لکشمن کا دل ہے شدت غم سے پھٹا ہوا, در پر ہے رام چندر کے راون ڈٹا ہوا. تو یہ وہ شکایت تھی. اور چلنے لگی لغت پہ چھری انتقام کی, چھانٹی گئیں تمام جو لفظیں تھی کام کی. رحمانی کی بات چلی اور نرام کی, گدی سے کھچ گئی جو زبان تھی عوام کی. حیوان بوکھلا گئے منہ کھولنے لگے, انسان بولیاں وہ نہیں بولنے لگے. تو 65 کی لڑائی کے بعد اس پس منظر میں جوش ملیاوادی جب ہندوستان آئے تو دلی میں اتفاق سے میں ان کے ساتھ تھا. بہت سی جگہوں پہ جانا ہوا. ذاکر حسین صاحب اس وقت وائس پریسیڈنٹ تھے, ان کا ذکر آ گیا. کہنے لگے ہاں بھائی ذاکر حسین سے بھی ملنا ہے. فون کیا ان کے یہاں, ان کے ڈی سی نے اٹھایا, کہا ابھی بتاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے. 1:30-2 بجے کا ٹائم دیا, ہم لوگ پہنچ گئے. تو اس زمانے میں جورج صاحب پاکستان میں اردو لغات پہ کام کر رہے تھے, اردو بورڈ میں. اسی پر بات شروع ہوئی. ذاکر صاحب پوچھ رہے تھے تو جورج صاحب نے کہا کہ میں نے ایوب خان سے کہا ہے آپ اس لغات میں جلدی نہ کریں, جب یہ لغات تیار ہوگا تو آکسفورڈ ڈکشنری کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. وہ 6000 معنی میں آنکھ کے اب تک لکھ چکا ہوں, جس میں ہر معنی کے ساتھ ایک استاد شاعر کا شعر سند میں. تو ذاکر صاحب حیرت سے ہی سن رہے تھے. کہا اسی طرح 80 معنوں میں اردو میں اللہ استعمال ہوتا ہے, 79 معنی میں لکھ چکا تھا, ایک اللہ پکڑے نہیں ملتا تھا. تو ذاکر صاحب نے غور سے دیکھا ان کی طرف, کہا وہ اللہ لکھنؤ میں ملا. جیسے لکھنؤ میں عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ پاندان اٹھا دیجئے, اللہ فلاں چیز لیتے آئیے گا, یعنی پلیز کے معنوں میں. تو یہ سب بات چل رہی تھی. تو ذاکر صاحب نے جورج صاحب سے کہا کہ جورج صاحب پنڈت جی نہیں ہیں, ہم لوگ ہیں اور اندرا جی ہیں, آپ آ جائیے یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جورج صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ان کی طرف غور سے, کہا ذاکر حسین تم نے میری زبان کاٹ لی, میری تہذیب و ثقافت پہ رولر چلا دیا. میں یہاں کی زبان میں لوگوں سے بات کروں گا. اور ایک ایسی بات انہی نے ان سے کہی جو ان کے اور ان کے درمیان جو ذاتی تعلقات تھے اس سے متعلق تھی. مناسب نہیں ہے کہ یہاں اس کا ذکر کیا جائے. آپ لوگ کہیں تو میں ذکر کر دوں. ارے یہ اسی لیے ہے. ہاں انہیں نے کہا ذاکر حسین تم ایڈیٹ ہوتے ہوتے رہ گئے, میں کس زبان میں لوگوں سے بات کروں گا. اس کے بعد کھڑے ہو گئے کہ بھائی معاف کرنا, اچھا چلے. تو باہر نکل کے میں نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا. ارے نہیں کہنے کہ میں نے تو رعایت کی, اسے ایڈیٹ نہیں کہا ہوتے ہوتے رہ گئے. تو ایک ان کا جو اپنا رخ تھا وہ کہیں جھکتے نہیں تھے. یہاں سے جب گئے پاکستان اس سب کے بعد تو کوئی ان کے پیچھے لگا تھا. اس نے جا کے
نہ جانے کیا کیا شکایتیں کی، کہاں انہی نے کیا کہا جہاں گئے، اس سب کی وہاں رپورٹنگ کی۔ تو جب اپنے دفتر میں پہنچے تو ایوب خان کا فرمان آ گیا کہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ ختم کی جاتی ہیں۔ دیکھا جورج صاحب نے، اسی کی پشت پر ایک ربائی لکھ کے ایوب خان کو بھیج دی کہ ایام نحوست کی کمر ٹوٹ گئی، نبض دور فتادگی چھوٹ گئی، زنجیر ملازمت جو ٹوٹی جھن سے کھن سے افق نو پہ کرنٹ پھوٹ گئی۔ واہ واہ واہ۔ خیر ایوب خان نے بلایا، بات چلی تو جورج صاحب کہتے ہیں یہ بات چلی رہی تھی کہ کوئی فوجی آیا، اس نے انہیں سلوٹ دیا۔ ایوب خان کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی، ان کے منہ سے گالی نکل گئی، تو خیر وہ سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا اب ان سے بے تکلف ہو لیا جائے، تو میں نے کہا سبحان اللہ، آج جو شک تھا وہ دور ہو گیا۔ تو ایوب خان نے کہا کیا شک؟ ارے کہا چھوڑیے اسے، وہ ایک شک تھا۔ نہیں بتائیے۔ ارے کہا اسے ہٹائیے، آگے کی بات نہیں۔ تو آپ کو کیا شک تھا؟ کہا شک تھا آپ کی پٹھان ولی کے بارے میں۔ وہ پٹھانی کیا چاہے صدر مملکت ہو جو گالی نہ دے دے۔ واہ، کیا کہنے۔ تو ایوب خان نے ان سے کہا کہ جورج صاحب کچھ غلط فہمی ہو گئی، آپ اپنی جگہ پر کام کیجئے۔ تو جورج صاحب نے کہا نہیں، میں جس دفتر سے نکال دیا گیا وہاں تو میں اب جا نہیں سکتا ہوں، میں نے جس لائن پہ لگا دیا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، جہاں پریشانی ہو مجھ سے پوچھ لیں۔ تو جب تک ایوب خان رہے پھر وہ نہیں گئے اس سروس میں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ خالی مال و دولت کی طلبی کے لیے وہ پاکستان گئے تھے، اپنا ایک نفس بھی رکھتے تھے، ایک شریفانہ نفس کے مالک تھے، اور بزرگوں کی قدروں کے بھی امین و طرفدار تھے، لہذا وہ آخر تک ان کے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ بھی انہی قدروں کی پاسبانی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ابھی ختم دعا والا مرحلہ آئے گا اور آپ ہی کی دعاؤں پہ گفتگو ہماری مکمل ہوگی۔ تو جو لکیر آپ نے کھینچی کہ تقسیم سے پہلے کے جو جوش ہیں وہ انقلاب کی آواز، اور وہ کہتے ہیں میرا نعرہ انقلاب ہو انقلاب ہو انقلاب، اور بعد میں جو شکایت کی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مرثیے کی طرف وہ راغب ہوئے، اس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانیوں کے پاس نہ لڑنے کے لیے کوئی اسلحہ ہے اور بھوک پیاس کا عالم ہے، نہ وہ آپ کے اقتصادیات ہیں، نہ وہ معاشیات ہیں، تو انگریزوں سے کیسے لڑیں؟ تو ہمارے پاس واقع کربلا کا ہی ایک سہارا ہے، جہاں بھوک اور پیاس میں انگریزوں جیسی حکومت کے خلاف کیسے لڑائی لڑی جا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہہ رہا ہے یہ ارے کون بانداز سروش کہ بس امروز ہی امروز ہے، فردا ہے نہ دوش کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو، ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو۔ اچھا، چونکہ اودھ نامہ کا جو یوٹیوب چینل ہے اسے بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، تو یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ جو ہماری زبان ہے اس کے ساتھ یہاں جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑوس کی زبان ہوگی، اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ پڑوس میں اس سے برا رویہ ہے اردو کے ساتھ میں، بلکہ جو سوتیلا ویوہار اردو کا سرحد کے اس پار ہے وہ میرے خیال سے ہمارے حسن بھائی بار بار جاتے رہتے ہیں، شاید اسی لیے یہ سب بے تکلف حضرات جب ایک بار وہاں جمع ہوئے
यहाँ से पंडित नेहरू भी गए, जनरल अयूब भी थे और जोश साहब भी थे, और हमारे नेहरू जी जो हैं वो शेरवानी में और गुलाब में और वो खुशबूदार उर्दू जब उन्होंने उस तकरीर फरमाई, फिर जनरल अयूब साहब जो हैं वो सूट में और टाई में, और जो बेतकान जो है वो एक गैर महज़्ज़ब लोगों की महज़्ज़ब ज़बान बोलने लगे और उसी ज़बान में उन्होंने गुफ्तगू की। तो नेहरू जी ने कहा कि जोश, क्या इसी ज़बान के लिए तुम अपना मुल्क छोड़ के आए थे? तो जोश साहब ने उसकी तारीफ ज़रूर की थी, मुझे लग रहा है। तो ये सूरत हाल है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें ज़रा साहब उधर से भी, इधर से बहुत बातें हुई हैं, अगर कुछ आएँ आप लोग इशारा कर दें तो माइक आप तक पहुँच जाए। हसन काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, आप बार बार वहाँ जाते हैं, हालांकि ये अजीब व गरीब बात है, इन सारे इख्तलाफात के बावजूद ये फ़ैसला मुश्किल है कि जोश से सरहद के उस पार वाले लोग ज़्यादा प्यार करते हैं या इधर वाले ज़्यादा प्यार करते हैं, इधर वाले घर वाले ज़्यादा प्यार करते हैं या बाहर वाले। जोश की जो मकबूलियत है और जोश की जो अपनी कशिश है उसमें कोई कमी कहीं जोश नहीं है। वहाँ सूबों में बटे हैं, अच्छा, यहाँ अच्छा। पूरा मुल्क उनसे मोहब्बत करता है। हाँ हाँ, वहाँ पंजाबी नहीं मोहब्बत करते हैं, अच्छा अच्छा। तो पठान और महाजिर हैं उनके। अरे कहीं कहीं खुशहाल खां खटक की तरीके से जोश से प्यार किया जाता है। किया जाता है। जी। जोश साहब एक मरतबा लखनऊ आए, तो गई साहब एक यहाँ किसी होटल के मालिक थे, शाह नजफ रोड पर उनकी कोठी थी, वहाँ उन्होंने क़याम किया। और अमीनाबाद में शुक्ला बुक डिपो है, तो शुक्ला साहब उर्दू के बड़े शहदाई थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जोश साहब आए हैं, आपके अजीज़ हैं, आप वो मौलवीगंज में एक हाजी सिकंदर और वाली सिकंदर वगैरह थे जो हज उस ज़माने में कराते थे, तो आप अगर उनके घर पर ले आएँ तो जोश साहब की मौजूदगी में बड़ी प्यारी नशिस्त हो जाए। मैंने कहा मैं बात करता हूँ, ले आऊँगा। तो मैंने कहा जोश साहब आप चलें उस नशिस्त में, शहर के अशराफ जमा होंगे, अदब नवाज लोग होंगे, आपका कलाम सुनना चाहते हैं। भाई कहेंगे तुमने मुझसे पूछे बगैर उनसे वादा ही क्यों कर लिया? अब मैंने कहा मैंने तो कह दिया कि मैं लेके आऊँगा। अच्छा ठीक है, अगर तुमने कह दिया है तो ठीक 4 बजे गाड़ी आ जाए, मैं चलूँगा। जोश साहब वक्त के बड़े पाबंद थे, ज़रा भी अगर ताख़ीर हो जाती थी तो वो जुज़्विज़ होने लगते थे। तो 4 के बजाय 4:30 पर गाड़ी आई। कहेंगे ये मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया, मैं कतई न जाता अगर कोई और होता, मगर तुम्हारी वजह से चल रहा हूँ। तो जोश साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए और बहुत जम के उन्होंने कई नज़में वहाँ सुनाई। उस महफ़िल में इत्तेफाक से रज़ा अंसारी साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो गुफ्तगू में रज़ा साहब ने पूछा कि जोश साहब किस सिलसिले में हिंदुस्तान आना हुआ? तो क्या जुमला जोश साहब ने कहा, कहेंगे भाई वही मेरे बागों का मसला, कमबख्तों ने मेरे बागों को बाग़े फितक बना लिया है। तो वो कैसेट हादी सिकंदर साहब पास बहुत दिन तक महफूज रहे। अभी मैंने उनसे एक दिन पूछा कि भाई वो कैसेट कहाँ हैं? वो कहने लगे कि वो उस ज़माने में वो दूसरे किस्म का टाइपराइटर हुआ करता था, वही टाइपराइटर नहीं, रिकॉर्डर। तो वो मैंने एक साहब को दिए थे कि जदीद कर दो इसे, और उन्होंने अभी तक वापस नहीं किए। बहरहाल वो तल्फ हो गए, हालांकि वो बहुत अहम नज़में थीं। तो वो जोश साहब ने उस गुफ्तगू में एक जुमला ये कहा था जो मुझे बहुत याद आता है, और वो शीयत से और सुन्नियत से मुताल्लिक़ भी है। कुछ लोग कहते हैं जोश साहब सुन्नी थे, कुछ लोग कहते हैं जोश साहब शिया थे। हम लोग कहते हैं हम अहले बैत के मानने वाले सुन्नी हैं, लेकिन अहले बैत से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उतनी ही करते हैं जितनी अहले तशी करते हैं। जोश साहब के मरसियों का लोग हवाला देते हैं कि जोश साहब ने मरसिए कहे, तो मैंने कहा कि क्या सुन्नी मरसिए नहीं कह सकता है? मरसिया कहने के लिए शिया होना क्या ज़रूरी है? तो ये सब बातें इख्तिलाफी भी हैं और दिलचस्प भी हैं, और ये बड़े लोगों की ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात आते ही रहते हैं। फिर जोश साहब की एक नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जंदों से, वो नज़्म हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुई, बहुत मशहूर हुई। हालांकि अगर हम शायरी के पैमाने पर उस नज़्म को नापें,
کلیم شکو بیٹھے ہیں، ہمارا ان کا اختلاف رہتا ہے، اس لیے کہ یہ جوش صاحب کے بھتیجے کے بیٹے ہیں، یعنی پوتے ہیں، پوتے کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے تو انہوں نے جوش صاحب کے باغ لے لیے، لیکن ناتی کو ملی آباد کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے تو میں نے جوش صاحب کو لے لیا. تو یہ ہمارے ان کے درمیان بٹوارا ہو گیا ہے باہمی، اور ہم اس پر متفق بھی ہیں، یہ بھی متفق ہیں. اور پھر نواسے کو پیار تو 1400 سال سے مل رہا ہے، تو یہ بھی بات ہے نا. نواسے کو پیار اور طور پر محبت آپ بھی ہیں، یہ تو خان ہو گئے ورنہ ہیں تو آپ بھی یہ سلسلے سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نظم شعری اعتبار سے بہت اہم نہیں ہے، واقعاتی نظم ہے، لیکن اس میں واقعات بہت سلیقے سے آ گئے ہیں. جی ایسٹ انڈیا کمپنی والی. اچھا ایک بات ہے، سنی مرثیہ کہہ سکتا ہے مگر مرثیہ پڑھ بھی سکتا ہے. اب یہ دونوں حضرات بڑے سمجھدار ہیں، اور کلیم شکو صاحب تو اور جس طریقے سے پڑھتے ہیں جوش کی یاد آتی ہے. ابھی پڑھوائیں گے، ان سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ شعر ہاں ہو جائیں. پہلے وہ والے. ہاں جی. کس زباں سے کہہ رہے ہو آ جائے سوداگرو، دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو. جس کو سب کہتے ہیں ہٹلر بھیڑیا ہے بھیڑیا، بھیڑیے کو مار دو گولی پے امن و بقا. باغ انسانی پہ چلنے ہی، باغ انسانی میں چلنے ہی پائے باد خزاں، آدمیت لے رہی ہے ہچکیوں پر ہچکیاں. ہاتھ ہے ہٹلر کا رخش خودسری کی باغ پر، تیغ کا پانی چھڑک دو جرمنی کی آگ پر. سخت حیران ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر، نو انسانی کے مستقبل کی اب کرتے ہو فکر. آئے تھے جب تم یہاں سوداگری کے واسطے، نو انسانی کے مستقبل سے کیا واقف نہ تھے؟ ہندیوں کے جسم میں کیا روح آزادی نہ تھی؟ سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی؟ لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، سربرہنہ پھر رہی تھی دولت ہندوستان. دستکاروں کے انگوٹھے کاٹتے پھرتے تھے تم، سرد لاشوں سے گڑھوں کو پاٹتے پھرتے تھے تم. سخت حیران ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر، نو انسانی کے مستقبل کی اب کرتے ہو فکر. کیا ہے دیر سے بیٹھے ہو نخلے راستی کی چھاؤں میں، کیا خدا نہ کرتا کچھ موچ آ گئی ہے پاؤں میں؟ گونج ٹاپوں کی نہ آبادی نہ ویرانے میں ہے، سچ بتاؤ ہسپ تازی کیا شفا خانے میں ہے؟ تیسرے فاقے پر گرتے ہوئے کو تھامنے، کس کے سر لائے تھے تم شاہ ظفر کے سامنے؟ اور کیا وقت کا فرمان اپنا رخ بدل سکتا نہیں؟ موت ٹل سکتی ہے اب فرمان ٹل سکتا نہیں. یہ نظم بہت مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں. اور پھر دو بہت مشہور ان کی نظمیں ہیں، ایک تو مسدس ہے موجد و مفکر، اور دوسری نظم ہے پیغمبر اسلام. میں چاہوں گا کہ کلیم شکو اس وقت پیغمبر اسلام کے کچھ بند سنا دیں تاکہ ہماری محفل میں کچھ ہمارے اپنے ساتھی بھی موجود ہیں، وہ بھی لطف اندوز ہو سکیں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. پیغمبر اسلام جو ہے نعت میں جب تک منقبت نہ ہو تب تک چلے گا نہیں. وہ نعت ہے، مگر جب تک وہ بات وہاں سے نہ شروع کی جائے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. بس آپ تو موجد و مفکر جوش صاحب کا ایک طویل مسدس ہے شاہکار، اور انہوں نے اس مسدس میں انسانیت جس وقت بات نہیں کر پاتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تھے، آبادیاں نہیں ہوئی تھیں، سڑکیں نہیں بنی تھیں، ترقیاں نہیں ہوئی تھیں، یہ ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھیں، وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں تھا انسان کے پاس. تو اس وقت سے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ان بانیاں نے جو تھے اس کے تخلیقات کے، ان کو تو انسان نے فراموش کر دیا. کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو انسان فراموش نہیں کر پا رہا ہے؟ اور وہ جذبہ جو تھا حسینی جذبہ، وہ آج بھی غالب کیوں ہے؟
اور وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا کام ہے. جی جی پورا یاد ہے، یاد ہے. تو اس کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ مسکرا کر جب ہوئی تالے تمدن کی سحر، مسکرا کر جب ہوئی تالے تمدن کی سحر، جنگلوں سے شہر کی جانب مڑی فکر بشر، رس مسائی آرزوئے بام چونکا ذوق در، کشت خاک تار میں اگنے لگے شمس و قمر، خوشے حسن زمین یوں ناز سے پکنے لگا، داب کر دانتوں میں انگلی آسماں تکنے لگا. واہ 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 واہ. جب ابھی تو انسان بول نہیں پاتا تھا، جب اشاروں کو صدا بن کر نکھرنا آ گیا، اور صدا کو لفظ میں ڈھل کر ابھرنا آ گیا، لفظ کو پھر حرف بن کر گل کترنا آ گیا، خاک سامت کو بلاخر بات کرنا آ گیا، لب ہلے تو کشتیاں چلنے لگیں اعجاز کی، فکر انسان کو سواری مل گئی آواز کی، منتشر افراد کو مل جل کے رہنا آ گیا، منتشر افراد کو مل جل کے رہنا آ گیا، آدمی کو این و آ کی آنچ سہنا آ گیا، وقت کے دھارے کو بالترتیب بہنا آ گیا، حجرے احساس میں پھولوں کا گہنا آ گیا، ناز سے زلف لطافت کی گرہ کھلنے لگی، پھول کے کانٹے پر روح گلستاں تلنے لگی. واہ واہ. سر جھکایا جہل نے پھر علم کے دربار میں، دائرے بننے لگے جنبش ہوئی پرکار میں، آئینے کا ذوق جاگا خاطر زنگار میں، سبزہ ارشاد لہکا گلشن گفتار میں، اور پھر سبزے کے تختوں میں روانی آ گئی، نو انسان کی مسیں بھیگی جوانی آ گئی. واہ 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 واہ. شاہراہ عام ترشی مانگ نکلی شہر کی، سڑکیں بننے لگی اب، شاہراہ عام ترشی مانگ نکلی شہر کی، روشنی کی موج نے اس مانگ میں افشاں بھری، تاب افشاں جدول مقتعش میں ڈھل کر بہی، زندگی کی نبض ذوق شب روی چلنے لگی، ساز شب سے نغمہائے صبح دم پیدا ہوئے، بستیاں مڑنے لگیں، گلیوں میں غم پیدا ہوئے. واہ 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 واہ. آرزوئے خانہ آرائی کی شمیں جل اٹھیں، کن منا کر صنعت نوخیز نے آنکھیں ملیں، سادہ رخ تعمیر نے بیوتی قبائے ماؤتیں، سر پرک کر گنبدوں کے قمقمے ناچی زمین، سنگریزے پے بپے ہم کے منارے بن گئے، کروٹیں ذروں نے کچھ یوں بھی کے تارے بن گئے. کیا پیکر ہے. واہ واہ. کیا مہارت. ہر نفس بڑھنے لگی پھر زندگی آتش بجاں، میں چکانو مشک ریزو مہر بیزو میں فشاں، پرفشاں جنبا جہاں لرزاں رواں ترساں دماں، نغمخا گریاں خراما خوشنا جولاں تپا، پتھروں کو پیستی لوہے کو پگھلاتی ہوئی، کوہساروں کے دھوئیں میں پیچ و خم کھاتی ہوئی، خشک و تر کو جانچتی ارض و سما کو بھانپتی، صبح کو مکھڑا دکھاتی شام کا منہ ڈھانپتی، دوڑتی بڑھتی لپکتی دندناتی ہانپتی، گنگناتی گھومتی گرتی گرجتی کانپتی، بربتے تکرارے تخلیقات پر گاتی ہوئی، موت کو نیچا دکھاتی ناز فرماتی ہوئی. واہ واہ واہ. آدمی میں رفتہ رفتہ آدمیت آ گئی، آدمی میں رفتہ رفتہ آدمیت آ گئی، آدمی میں رفتہ رفتہ آدمیت آ گئی، وضع میں تمکین جذبوں میں نزاکت آ گئی، بات میں تاثیر آنکھوں میں مروت آ گئی، روح فرسا اجنبیت میں اخوت آ گئی، شورہائے غم گساری کو دھڑکنا آ گیا، دل کو اوروں کی شورہائے غم گساری کو بھڑکنا آ گیا، دل کو اوروں کی محبت میں دھڑکنا. مصیبت. بہت طویل ہے، وہ بہت بت لے گی. وہ ترنم جس سے موجوں میں روانی آ گئی، وہ روانی باغ پر جس کے جوانی آ گئی، وہ جوانی. اور نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے بیمار موجوں کو میں طرز تبسم آ تکلم گیا، آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دریا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم جس خون سے میں جس سے روانی آ گئی، وہ روانی باڑ پر جس کے جوانی آ گئی. بڑا لطف آیا، بہت مزہ آیا. اسی میں آگے امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اب یہ پھر کربلا کی بیان کرتے دو بند میں پیش کرنا چاہوں گا جو کہیں انہوں نے، بس میں نے تو بہرحال وہ عقیدت بھی ہو سکتی ہے جو بھی ہو. نصب تو نے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی، نصب تو نے کر دیے انسان کی عظمت کے خیام، اسی میں کہا ہے
नस्ब तूने कर दिए इंसान की अजमत के ख़याम, मरहमत तूने किया तौकीर आदम को दवाम, झूम कर तूने शहादत का पिया जिस वक्त जाम, रूह दौरा ने मोहम्मद को किया झुककर सलाम, मुस्तफ़ा की कश्ती नाजिश को खेने के लिए अंबिया आए मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, अब एक बंद वो मैं अब आप उसके बाद पढ़िए, लेकिन वो जो आप वाले सब बैठे हैं ये ना सोचे कि सब अपनी अपनी कर अरे रहे अब हैं। ये बंद जो है, अच्छा, ये वाला पढ़ लिया, फिर वो वाला बंद मैं पढ़ूंगा। मुस्तफा की कश्ती नाजिश को नादिया देने बंद के मैं लिए अंबिया आए मुबारकबाद देने के लिए, तशनगी को मौजे यम ने मुबारकबाद दी, आगदा को अर्श आजम ने मुबारकबाद दी, फातह खैबर को आदम ने मुबारकबाद, कहने वाह, फातिमा जहरा को मरियम ने मुबारकबाद जिंदाबाद, दी, सुभान फतेह अल्लाह। के नगमात निकले जिंदगी के साथ से, किबरिया ने कुदसियों की समत देखा नाज से। ये तखलीक आदम का वाकया कहने है, वाह, वाह। किबरिया ने कुदसियों की समत देखा नाज से। अब इनकी वाली सुन लीजिए। नौ इंसान को दिया किस फलसफी ने ये पैगाम, नौ इंसान को दिया किस फलसफी ने ये पैगाम, मर्द गाजी का कफन है खलते उम्र दवाम, नस्ब किसने कर दिए मख्तल में हूरों के ख़याम, जानते हो उस दबीर ज़ैन इंसानी का नाम, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। बात हुई? हाँ चले, आप बढ़े, वो आप ही से सुनना है। पैगंबर इस्लाम जी एक उनकी नज़्म है, जी और आप लोग इस बात को यकीन करें कि जिस ज़माने में झंडे वाले पार्क में महफिलें होती, मुशायरा होता था, उसमें उन दिनों शायद 12 रबीउल अव्वल थी, और मैंने इस नज़्म को 2-3 मरतबा पढ़ा और मुझको याद हो गई और वो हाफ़ज़े में अब तक महफूज है। सबसे पहले हम सब सताइश और आप आफरीनिश की वाकई आपने हक अदा कर दिया, जिस तरीके से बेतहाशा और बेतकान पढ़ा, और जिस रवानी के साथ में हम सब मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। इस्लाम जो अब ये है आप वो एक नात है, मगर मुदल्लल, ये नहीं है कि मदीने से ठंडी हवा आ रही है, उसमें इसका जिक्र नहीं। वो ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ से नहीं आ रही, जो एक एजुकेशन है, जो एक स्पिरिट है, उसका जिक्र है। तो निगाह फितरत की जौ से यूं तो हर एक जर्रा झलक रहा है, निगाह फितरत की जौ से यूं तो हर एक जर्रा झलक रहा है, हर एक कुव्वत उभर रही है, हर एक पौधा फबक रहा है, दबे है जर्रात की तहों में हजार असरार के खजाने, अजल से आगोश खार खस में खुले हैं फूलों के कारखाने, हवाए नशो नुमा का झोंका हर एक चमन से गुजर रहा है, हर एक खोशा है महव ज़ीनत, हर एक शगुफा सवर रहा है, अजल के दिन जिस तरह मिली थी जमूद को रुखसते रवानी, मचल रहा है रगे जहां में उसी तरह खूने जिंदगानी, अगरचे सदियां गुजर चुकी हैं, पड़े हैं क्या क्या हिजाब अब तक, मगर ज़माने के खालो ख़त से टपक रहा है शबाब अब तक, अदा से चलती है गुलसिताने जहां में बादे बहार अब भी, ज़माना है रहमतों की ताज़ा नवाजिशों से दोचार अब भी, जबीने लैलाए शब है रोशन रुपहली कंदील से कमर की, सुनहरे कंगन में हंस रही है कलाई दोशी ज़े सहर की, अताओ इनाम के फरिश्ते यहाँ सदा पेशो पस रहे हैं, ज़मीं पर सुबह अजल से अब तक करम के बादल बरस रहे हैं, मगर ये सब बेशुमार तोहफे ज़मीं को फितरत जो बख्शती है, मगर ये सब बेशुमार तोहफे ज़मीं को फितरत जो बख्शती है, कोई हकीकी है इनमें नेमत तो वो एक आज़ाद आदमी है, वो आदमी मौज ज़िंदगी से निगाह जिसकी धुली हुई है, वो आदमी जिसके हर नफस में किताब हिकमत खुली हुई है, वो आदमी जिसकी तेज़ नज़रें मिजाज आलम की नाज़दां हैं, वो आदमी नब्ज़ पेचो ताबे हयात पर जिसकी उंगलियां हैं, वो आदमी जिसका जामे उल्फत खुनुक सितारे पिए हुए हैं, वो आदमी गिरदो पेश जिसके फरिश्ते हल्का किए हुए हैं, वो आदमी जिसके पाक दिल में पयामे फितरत छुपा हुआ है, वो आदमी जिसका गर्म नाखुन रुबाब हस्ती को छू रहा है, वो आदमी जो शमी में गुल से उलूम के फूल चुन रहा है, वो आदमी जो हवा की रो में खुदा का पैगाम सुन रहा है, अगरचे नक्शे कदम पर उसके अजल से सजदे में आसमां है, अगरचे नक्शे कदम पर उसके अजल से सजदे में आसमां है, मगर गज़ब तो ये है जहां में उसी से बेइतनाइयां हैं, अगरचे नक्शे कदम पर उसके अजल से सजदे में आसमां है, मगर गज़ब तो ये है जहां में उसी से बेइतनाइयां हैं,
اسی سے بے اعتنائیاں ہیں، اگرچہ نقش قدم پر اس کے ازل سے سجدے میں آسماں ہے، مگر غضب تو یہ ہے جہاں میں اسی سے بے اعتنائیاں ہیں۔ بہت سے انسان گلوں بھول رہا ہوں یہاں پر ایک مصرع، بہت سے گزرے ہیں یوں تو انسان آ گیا، بہت سے گزرے ہیں یوں تو انسان خرد کی شمع جلانے والے، بہت سے گزرے ہیں یوں تو انسان خرد کی شمع جلانے والے، بتوں کی ہیبت اٹھانے والے، خدا کا سکہ بٹھانے والے، مگر عرب کے خاموش افق سے کرن وہ پھوٹی رسول بن کر، مگر عرب کے خاموش افق سے کرن وہ پھوٹی رسول بن کر، کہ جتنے ظلمت کے خار و خس تھے دہک اٹھے سرخ پھول بن کر، ابھی تک انکار پر مصر ہے دماغ مختل ہے کافری کا، نظام قدرت سے ہے نمایاں ثبوت اس کی پیمبری کا، کوئی فلاحت کا ہے وہ ماہر کہ یہ حقیقت کرے ہویدا کہ خار کے تخم نے کیا ہے کئی صدی میں گلاب پیدا، کوئی نظیر اس کی مل سکے گی کہ آگ پانی سے جل سکی ہے، زمین چھٹا سکی ہے تارے چٹان موتی اگل سکی ہے، کبھی کوئی جنس اپنی ضد کی طرف بتا دو اگر پھری ہے، کلی سے شعلے کبھی اٹھے ہیں شرر سے شبنم کبھی گری ہے، دیار باطل کے کارواں کو سراغ دینوں ملل ملا ہے، کسی کو خشکی کا بیج بو کر کبھی سمندر کا پھل ملا ہے، سرشت جو خشت کی نہ سمجھے مزاج جو سنگ کا نہ جانے، زبان اس کی سنا سکے گی ستون و محراب کے فسانے، وہ خفتہ معمار جو نہ جانے کہ فن تعمیر کیا بلا ہے، وہ خفتہ معمار جو نہ جانے کہ فن تعمیر کیا بلا ہے، محل کا کیا ذکر گھروندہ بھی زندگی میں بنا سکا ہے، بنا سکے گا بھی وہ اگر کچھ رہے گا باقی نہ نام اس کا، رہے گا مٹی کا ڈھیر ہو کر ضرور ایک دن مکان اس کا، اسی طرح وہ جو دوسروں کی بہار حکمت کا خوشہ چی ہے، اسی طرح وہ جو کہہ رہا ہے نبی ہوں لیکن نبی نہیں ہے، وہ ایک پودا ہے باغ عالم میں جو مسلسل نہ پھل سکے گا، کبھی اس آشفتہ سر کا مذہب جہاں میں صدیوں نہ چل سکے گا، بھلا یہ ممکن ہے کذب پر ہو مدار ایک دین مستقل کا، بھلا یہ ممکن ہے کذب پر ہو مدار ایک دین مستقل کا، گراں بہا وقت کی جبیں پر نشاں ہو ایک پائے مزمحل کا، دروغ اور یہ فروغ پائے دلوں پر حاصل ہو بادشاہی، اور اس کی حقانیت پر صدیوں کروڑوں انسان دے گواہی، یہ ہم نے مانا کہ جھوٹ کو بھی فروغ ہوتا ہے لیکن اتنا، یہ ہم نے مانا کہ جھوٹ کو بھی فروغ ہوتا ہے لیکن اتنا، سبک شگوفوں سے چھیڑ کرتا گزر گیا ایک ہوا کا جھونکا، مگر وہ ہستی جو آج لاکھوں خدا کے بندوں کی حرز جاں ہے، وہ محض ایک شعبدہ ہو ناداں، بتا فراست تیری کہاں ہے، شراب کو کوئی لاکھ پوجے پر ایک قطرہ نہ پی سکے گا، یہ یاد رکھو دروغ صدیوں نہ جی سکا ہے نہ جی سکے گا، خدا کے وہ بے شمار بندے کے مستحق ہیں نوازشوں کے، رہے وہ سید زبوں مسلسل ذلیل و ناپاک سازشوں کے، اگر یہ ہم مان لیں کہ دنیا طلسم خانہ ہے شیطنت کا، اگر یہ ہم مان لیں کہ دنیا طلسم خانہ ہے شیطنت کا، مذاق اڑانا پڑے گا ہم کو خدا کے ذوق ربوبیت کا، ہاں اگر یہ ہم مان لیں کہ دنیا طلسم خانہ ہے شیطنت کا، مذاق اڑانا پڑے گا ہم کو خدا کے ذوق ربوبیت کا، دروغ میں ہے جو سب سے بڑھ کر وہی خدائی کا رہنما ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر خدا کا جلال محض ایک ڈھکوسلا ہے، سنو کہ جھوٹا کبھی نہ ہوگا جو دل میں رکھتا ہے کوئی جوہر، سنو کہ جھوٹا کبھی نہ ہوگا جو دل میں رکھتا ہے کوئی جوہر، اگر ہے شک تو نگاہ ڈالو خصوصیات پیمبری پر، وہ روح بنیاد کہہ سکیں ہم جسے ایک آئین مستقل کی، وہ روح بنیاد کہہ سکیں ہم جسے ایک آئین مستقل کی، ہمیشہ ڈوبی ہوئی ملے گی خاموش گہرائیوں میں دل کی، بقائے انسانیت کی خاطر جو قلب جویائے راز ہوگا، نظام تخلیق روح عالم سے محو راز و نیاز ہوگا، وہ پاک ہستی جو نوع انسان کی فکر میں بے قرار ہوگی، بشر کی پنہا ترین حص سے نگاہ اس کی دوچار ہوگی، سدا منقش ہے اس کے دل پر عظیم اشکال آسمانی، ہمیشہ پیش نظر ہے اس کے کشاکش مرگ و زندگانی، جلاتا رہتا ہے تازہ شمع وہ ہر نفس بزم آب و گل میں، سوال علم و عمل کا شعلہ لرزتا رہتا ہے اس کے دل میں، جو ان حقائق میں غرق ہوگا بھلا وہ حد سے گزر سکے گا،
جو ان حقائق میں غرق ہوگا بھلا وہ حد سے گزر سکے گا، جو راز فطرت سے آشنا ہو وہ جھوٹ برداشت کر سکے گا۔ پس ان دلائل کی روشنی میں ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ ہے پیام خدائے برتر پیام پیغمبر عرب کا۔ سنے ہوئے اس پیام حق کو اگرچہ صدیاں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ابھر کے ڈوبیں، ہزاروں جی کے مر چکی ہیں، مگر حروف اس کے ہیں کہ اب تک اسی طرح سے جھلک رہے ہیں۔ ہر ایک نقطے میں زندگی کے ہزاروں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کبھی تو کر غور اپنے جی میں کہ اس روش میں یہ بات کیوں ہے؟ اگر یہ شے عین حق نہیں ہے تو پھر یہ رنگ صفات کیوں ہے؟ اگر یہ مصحف نہیں تو ہاتھوں پر کیوں مشیت لیے ہوئے ہے؟ اگر غلط ہے تو کیا خدا کا جلال سازش کیے ہوئے؟ اگر یہ بے جان مسئلہ ہے تو زندگی کا یہ جوش کیوں ہے؟ اگر یہ تکذیب کا ہے شاید زبان فطرت خاموش کیوں ہے؟ جو جانچنا ہے تو کیوں نہ پھر ہم ہر ایک پہلو کو دیکھ بھالیں، ثبوت پیغمبری کی خاطر عرب پاؤ نگاہ ڈالیں۔ عرب وہ ریگے رواں کا عالم، سراب کی ہولناک دنیا، وہ سرخ ذرات کا سمندر، تپش کا وہ خوفناک صحرا، وہ یہاں پر کہیں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، وہ مسند بو قیس و فاراں، وہ مسند تخت شاہ خاور، جہان جنگ و جدال غارت، مقام تیغ و سنان و خنجر، حدود امن و اما سے باہر، لباس شاہ استگی سے آری، گرج سے افلاک زلزلے میں، کڑک سے لرزاں زمین ساری، سفید اندیشہ وغا سے، سیاہ گرد مبازرت سے، برادری سے جہاں کی خارج، الگ شعر معاشرت سے، زمین فتنہ دیار شورش، مقام گریا محل زاری، نہ علم ظاہر نہ نور باطن، نہ حب انسان نہ خوف باری، وہ گرم پست و بلند ٹیلے، وہ ہول باد سموم و طوفاں، وہ روب جبروت شاہ خاور، وہ بخل امسا کے ابر و باراں، دروں میں وہ ایک دبدبے سے قطار اشتر قدم جمائے، ادھر ادھر وہ جبال سرکش غرور سے گردنیں اٹھائے، غضب ہے آبادیوں کے باہر، ادھر دہکتی ہوئی چٹانیں، ستم ہے آبادیوں کے اندر، ادھر کڑکتی ہوئی کمانیں، یہ ملک اور ایک یتیم بچہ، نہ کوئی وارث نہ کوئی والی۔ مصرع تھوڑا کنٹروورشیل آ جائے گا، یہ ملک اور ایک یتیم بچہ، نہ کوئی وارث نہ کوئی والی، سرحانے ایک پیر سال خوردہ، ابو طالب، اسیر صد ذوف خستہ حالی، وہی سرحانے ایک پیر سال خوردہ، اسیر صد ذوف خستہ حالی، نہ باپ سر پر نہ ماں کا سایہ، بلا نصیب و ستم رسیدہ، مقام حیرت کا رہنے والا، نہ شاد و فرحاں نہ آب دیدہ، کتاب سے نابلد، معرہ فیوز تعلیم و تربیت سے، کھلی جو آنکھیں تو بند پائی، مدد کی ہر راہ شش جہت سے، پلا ہو بے باپ کا جو بچہ عرب میں، اور پھر اس ابتری سے، پلا ہو بے باپ کا جو بچہ عرب میں اور پھر اس ابتری سے، اگر پیمبر نہیں تو واقف ہوا وہ کیوں کر پیمبری سے۔ واہ 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 واہ، پیام بیگانہ تمدن بنائے تہذیب ڈالتا ہے، پیام بیگانہ تمدن بنائے تہذیب ڈالتا ہے، دماغ پروردہ بیاباں جہاں کو سانچے میں ڈھالتا ہے، وہ طفل پروان جو چڑھا ہو دیار اسنام آزری میں، صدائے توحید سے وہ ڈالے شگاف محراب کافری میں، اگر صدا اس نبی امی کی آسمانی صدا نہیں ہے تو پھر کہاں سے یہ فیض پہنچا؟ جواب اس بات کا نہیں ہے۔ عرب کے ہیرو، عجم کے سلطان، نظام ارض و سما کے والی، زمیں پر لطف و کرم کی تو نے عجب بنائے لطیف ڈالی، چلا جو دوش ہوا پہ تیرا پیام، ابر بہار بن کر تمام باطل کے سنگ ریزے دہک اٹھے برگ و بہار بن کر، مشیت ایزدی کے دل سے بنا ہے شاید دماغ تیرا، وگرنہ کیوں تعقیبات سرسر میں چل رہا ہے چراغ تیرا، چھپے ہیں سینے میں زندگی کے بہت سے جوہر ابھرنے والے، ادھر بھی یہاں ایک نظر خدارا دلوں کے بیدار کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ ان نظموں کی پیشکش کے بعد میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کلیم بھی ہیں اور شکوہ کے ساتھ کلیم ہیں، پورے شکوہ کے ساتھ میں آپ نے یہ نظم پیش کی اور یہ بہت بڑی روح ہے۔ خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، پھر شجاعت نے پبکنے کی حرارت بخش دی، اور اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی، اس قدر اجلت سے تو روئے زمیں پر چھا گیا، مدعی چکرا گئے،
تاریخ کو غش آ گیا، مدعی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے وہ نانا کی بات یہ ادھر ادھر سے ہوتی ہے تو نواسے کی میں ہی تو کروں گا، تو یہ لہجہ دیکھیے جب وہ نواسے کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رس کی بودوں کو بھلا جذب کرے کیا پتھر، کان بہرے تھے سماعت نہ ہوئی بہرا ور، طبل پر چوٹ لگی دشت ہوا زیر و زبر، سبت احمد کی طرف بڑھنے لگے بانی شر، پھر تو ایک برق تپاں تیغ شرر بار چلی، نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی۔ یہ جوش کا خاص انداز ہے۔ اب وہ جو آپ مولوی والی سائیکل کر رہے ہیں دیر سے، وہ آپ میرے خیال سے بخار بھائی فتنہ خانقاہ، فتنہ خانقاہ جوش صاحب کی ایک نظم ہے جس میں انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے کہ کسی خانقاہ میں کسی مزار پر فاتحہ پڑھنے کی غرض سے ایک دوشیزہ جاتی ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، تو وہ لوگ جو وہاں عبادت میں مصروف ہیں ان کے اوپر اس کے حسن سے کیا کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں اور ان پر کیا کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد میں خانقاہ کے حالات کیا بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن جو بہر فاتحہ ایک بنت مہر و ماں، یہ بنت مہر و ماں ہی ایک ایک مصرع جو ہے، ایک ایک مصرع۔ ایک دن جو بہر فاتحہ ایک بنت مہر و ماں، پہنچی نظر جھکائے ہوئے سوئے خانقاہ، زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی زہد و تقوی کی وجہ سے، مگر مجبور تھے۔ زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ، فوٹو میں دب کے ٹوٹ گئی سر برپا ضمیر زہد میں کوہرام ہو گیا، ایما دلوں میں لرزہ براندام ہو گیا۔ یوں آئی ہر نگاہ سے آواز اللماں، جیسے کوئی پہاڑ پر آندھی میں دے ازاں، دھڑکے وہ دل کے روح سے اٹھنے لگا دھواں، ہلنے لگی شیوخ کے سینوں پر داڑھیاں، پرتوخ گنج جو جل رہے جانانہ ہو گیا، ہر مرغ خلد حسن کا پروانہ ہو گیا۔ اس آفت زمانہ کی سرشاریاں نہ پوچھ، نکھرے ہوئے شباب کی بیداریاں نہ پوچھ، رخ پر ہوائے شام کی گلباریاں نہ پوچھ، کاکل کی ہر قدم پر فسونکاریاں نہ پوچھ، عالم تھا وہ خرام میں اس گل ازار کا، گویا نزول رحمت پروردگار کا۔ گردن کے لوچ میں خم چوگاں لیے ہوئے، چوگاں کے خم میں گوئے دل و جاں لیے ہوئے، رخ پر لٹوں کا ابر پریشاں لیے ہوئے، کافر گھٹا کی چھاؤں میں قرآن لیے ہوئے، آہستہ چل رہی تھی عقیدت کی راہ سے، یا لو نکل رہی تھی دل خانقاہ سے۔ آنکھوں میں آگ عشوہ آہن گداس کی، موجیں ہر سے ایک سانس میں سیلاب ناس کی، پلٹیں ہوا کے دوش پر زلفیں دراز کی، آئینے میں دمک رخ آئینہ ساز کی، آغوش مہر و ماہ کی گویا پلی ہوئی، سانچے میں آدمی کے گلابی ڈھلی ہوئی۔ سامن کا ابر کاکل شب، دیکھیے اثر کر رہی ہے ادھر جی 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 آپ پڑھے۔ سامن کا ابر کاکلے شبگوں کے دام میں، موجیں شراب سرخ کی آنکھوں کے جام میں، رنگے طلوع صبح رخ لالا فام میں، چلتا ہوا شباب کا جادو خرام میں، انسان تو کیا یہ بات پری کو ملی نہیں، ایسی تو چال کب کے دری کو ملی نہیں۔ ڈوبی ہوئی تھی جنبش مشگاں شباب میں، یا دل دھڑک رہا تھا محبت کا خواب میں، چہرے پر عرق تھا کہ نمی تھی گلاب میں، یا اوس موتیے پر شب ماہتاب میں، آنکھوں میں کہہ رہی تھیں یہ راتیں خمار کی، یوں بھیگتی ہیں چاندنی راتیں بہار کی۔ واہ واہ واہ۔ ہاتھ اس نے فاتحہ، ملاحظہ ہو بند، ہاتھ اس نے فاتحہ کو اٹھائے جو ناز سے، آنچل ڈھلک کے رہ گیا زلف دراز سے، جادو ٹپک پڑا نگہ دل نواز سے، دل ہل گئے جمال کی شان نیاز سے، پڑھتے ہی فاتحہ جو ایک سمت پھر گئی، ایک پیر کے تو ہاتھ سے تسبیح ہی گر گئی۔ دیکھ لیجئے، اٹھا لیجئے وہاں سے۔
فارغ ہوئی دعا سے جو وہ مشعل حرم، فارغ ہوئی دعا سے جو وہ مشعل حرم، کاپا لبوں پر ساز حقیقت کا زیر و بم، ہونے لگی روانہ بانداز موج یم، انگڑائی آ چلی تو بہکنے لگے قدم، انگڑائی فرط شرم سے یوں ٹوٹنے لگی، گویا صنم کدے میں کرن پھوٹنے لگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ ہر چہرہ چیخ اٹھا کہ تیرے ساتھ جائیں گے، ہر چہرہ چیخ اٹھا کہ تیرے ساتھ جائیں گے، اے حسن تیری راہ میں دھونی رمائیں گے، اب اس جگہ سے اپنا مسلح اٹھائیں گے، قربان گاہ کفر پر ایمان چڑھائیں گے، کھاتے رہے فریب بہت خانقاہ میں، اب سجدہ ریز ہوں گے تیری بارگاہ میں۔ سورج کی طرح زہد کا ڈھلنے لگا غرور، پہلو عاجزی میں مچلنے لگا غرور۔ یہ مولوی اپنے کو بہت مغرور سمجھتا ہے نا، تو سورج کی طرح زہد کا ڈھلنے لگا غرور، پہلو عاجزی میں مچلنے لگا غرور، رہ رہ کے کروٹیں سی بدلنے لگا غرور، رخ کی جوان لو سے پگھلنے لگا غرور، ایما کی شان عشق کے سانچے میں ڈھل گئی، زنجیر زہد سرخ ہوئی اور گل گئی، پل بھر میں زلف لیلی تمکین بگڑ گئی، دم بھر میں پارسائی کی بستی اجڑ گئی، جس نے نظر اٹھائی نظر رخ پگڑ گئی، گویا ہر ایک نگاہ میں زنجیر پڑ گئی، طوفان آب و رنگ میں زہاد کھو گئے، سارے کبوتران حرم ذبح ہو گئے، اور پھر زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے، زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے، انسان کا جمال جو دیکھا پھسل گئے، ٹھنڈے تھے لاکھ حسن کی گرمی سے جل گئے، کرنیں پڑی تو برف کے تودے پگھل گئے، القصہ دین کفر کا دیوانہ ہو گیا، کعبہ ذرا سی دیر میں بت خانہ ہو گیا، کعبہ ذرا سی دیر میں بت خانہ ہو گیا۔ اب وقار بھائی بعد میں شکریہ کے الفاظ ادا کریں گے، لیکن بہت ہی یہ مناسب موقع ہے کہ ہماری سرپرستی استاد گرامی قدر پروفیسر شارب رودولوی صاحب فرما رہے ہیں، اور آج چونکہ ہمارے جوش صاحب یا خاندان کے لوگوں کی نظر میں جوش صاحب یا ملیح آباد والوں کی نظر میں یا یہ کہ کہہ لیجئے کہ پٹھانوں کی نظر میں جوش صاحب، تو وہ سب خان ہیں۔ ایک بار میں اسما صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ خان قرآن میں آیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ زلیخا قرآن میں آیا تو ہے، تو میں نے کہا نہیں میری ناک بات ٹھیک ہے، تو یہ عصمت صاحب ہیں یا یہ جوش صاحب کے سب وارث ہیں، ان لوگوں کو حق ہے، تو زلیخا آیا ہے میرے خیال سے، ہاں آیا ہے، تو وہ بس وہ، مگر کیا کیا جائے ہم تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اس لیے نغنا زبردستی جو ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے، مگر اس سے تسکین ہوتی ہے۔ تو شارب صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے شارب صاحب جو ہیں وہ اردو کا ایک عہد نہیں بلکہ ہر عہد اردو کا ان کے سامنے ہے، جوش صاحب کی بھی باتیں اور یادیں سب ان کے سامنے ہیں، تو یہ پوری محفل میں ان کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ آخر میں وہ اپنے چند جملوں کے ساتھ میں اس کو مکمل کریں گے۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ ایسے ہی پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک شخصیت پہ بزم سجائیں گے، ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی، تو اگر خیام اور ساقی ہو جائے تو شارب بھی اسی میں زیادہ زیب دے گا کہ یہ پوری بزم جو ہے وہ ہم شارب صاحب کے حوالے کر دیں، اور شارب صاحب اپنے کلمات کے ساتھ میں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ میں اس بزم کی تکمیل کی طرف آگے بڑھیں گے، اور پھر ہمارے وقار بھائی شکریہ کے رسمی کلمات ادا کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو خانوادہ جوش سے تعلق رکھتے ہیں اور خانوادہ جوش کی یادوں میں آج ہمیں شریک کرنے کا انہوں نے موقع دیا۔ جوش صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا بہت سا کلام ہمیں بہت خوبصورت انداز میں سننے کو ملا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جوش کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اس لیے کہ جوش کسی ایک عہد کے شاعر نہیں تھے۔ جوش کا عہد پوری اردو سطح پر، اردو فضا پر پھیلا ہوا ہے، وہ آنے والا زمانہ بھی
जोश का ज़माना है, जो चला गया वो भी जोश का ज़माना था। इसलिए कि जोश ने जो शायरी की या जोश ने अल्फाज का जो इस्तेमाल किया या जोश के यहाँ जो मानवीयत और गहराई और गिरफ्त है, वो मैं समझता हूँ कि मीर से और फैज़ तक किसी शायर को मैसर नहीं। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि मैं इस बात को बिल ऐलान कह रहा हूँ कि इस तरह की गिरफ्त जोश की कि जिस तरह से जोश के यहाँ हमें मिलती है, जो वो उस तरह की कोई गिरफ्त कहीं भी किसी जगह उर्दू शायरी में नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर जोश के बारे में, जोश का मुताला बहुत तरह से किया गया। ज़िक्र आया जोश की इनकलाबी शायरी का, ज़िक्र आया जोश की रोमानी शायरी का, ज़िक्र आया जोश की एहतजाजी शायरी का। जोश के यहाँ अगर आप देखें तो एहतजाज का जो लब लहजा जोश का है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अहम है। यानी जोश को जब हम पढ़ते हैं और जोश को हम देखते हैं तो जोश के यहाँ जो एहतजाज है और जो एहतजाज का लहजा है वो बहुत अहम और बहुत बामानी और बहुत बड़ा है। तो इस तरह से ये मुताले तो होते रहेंगे, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी बात थी कि वो जोश को हमें उन मानों में नहीं देखना था, हमें जोश को दूसरे मानों में देखना था कि जोश अपनी शायरी से अलग, जोश एक खानवादे के मेंबर की हैसियत से अपने अजीज़ों में, अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनका बर्ताव है, क्या उनका तरीक़ा है, वो आज हमें सुनने को मिला। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं मुबारकबाद दूंगा वक़ार रिज़वी साहब को और उर्दू राइटर्स फोरम के तमाम लोगों को जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के बारे में सोचा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अदबी तनकीद से अलग हटकर एक आदमी की शख्सियत को, उसकी नफ्सियात को, उसकी जमालियात को देख सकें। यानी वो शख्स बज़ाते खुद है क्या, उसके अंदर जीने वाला, उसके अंदर सांस लेने वाला जोश कौन है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ अब्बास रज़ा नैयर साहब को भी, उनके जिस तरह से वो कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम को, जिस तरह से चलाते हैं, उसके लिए एक बार फिर आप सबका शुक्रिया।